औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सारे आलमीन का रब, मालिक यौम जज़ा यौम सज़ा। हज़रत वलक़त मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मह इल्म व अदब, खुर्शीद फ़ज़्ल व मार्फत रगे जान सुख़न अंजुमन मुलाक़त, बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत, सरज़मीन इलाहाबाद जो इल्मी अदबी सक़ाफ़ती तहज़ीब का गहवार और सरज़मीन के गहरे नायाब हुसैनी जाबाज़ तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद सोसाइटी दरियाबाद इलाहाबाद का शाहकार गुलदस्ता नजरान अक़ीदत, जिसमें चंपा भी है, चमेली भी है, गुलाब भी है, हार सिंगार भी है और एक फूल गुलाब की शक्ल में हुसैनी गुलदस्ता बन जाता है, जिसमें हर कौम व मिल्लत के लोग शरीक होते हैं। हस्ब दस्तूर कदीम इमसाल भी 19वां कामयाब दौर अपनी पूरी आबोताब के साथ। उन्वान है अंगारों का मातम। 25 मुहर्रम यानी 21 जुलाई 2025 बरोज़ दोशंबा 9 बजे का वक्त है और तारीख़ी इमाम बारगाह नवाब बेगम बड़ा घर मैदान पठनवल्ली दरियाबाद इलाहाबाद से आगाज़ होगा। और आज की इस मजलिस को, तकरीर को इल्म व इरफान की मेराज कमाल से क़ल्ब क़िरतास पे क़िंदील सजा देता है, नूर के लफ्ज़ अंधेरों से उगा देता है। जानवाज़ फ़िक़्र पर आयतों का हुजूम है, चल रहा है 14 सदियों से सुए मधे इमाम। मैं तकन पाता नहीं हूँ फ़िक्र के रहवार में। तकरीर कर रहा है ख़तीब गमे हुसैन, पलकों पे आंसुओं का मिंबर सज जाएगा और करतास किरबलाई जो हैं वो अपने मखसूस अंदाज में आज के उन्वान से यानी इमाम सज्जाद की बारगाह बेकस बना में अपना नजरान अक़ीदत तारीख़ी पेश करेंगे। उससे कम शहंशाह तख़य्युल फ़ख्र हिंदुस्तान हमारे बीच जो मुख्तसर लहू लहजे के शायर हैं, लेकिन आज के उन्वान से डॉक्टर नायाब बलियावी साहब हाजिर हैं। और एक नाम जो हिंदुस्तान से अक़लबंद क़ौमी सतह पे हमारा भाई जो हमारी सरपरस्ती नजब करबला ईरान में करता है, सरदाब में करता है, चंदन फैज़ाबादी तशरीफ़ ला चुके हैं और तकरीर के हवाले से और हमारी सरपरस्त आला जो हमारी सरपरस्ती करते हैं, इज़्ज़त माब सदर मोहतरम फ़ुदुल इस्लाम सैयद हसन रज़ा साहब क़िबला इमाम जुमा व जमात इलाहाबाद, इज़्ज़त माब आली जनाब डॉक्टर अशरफ अब्बास साहब की सरपरस्ती होगी। तमाम बुज़ुर्ग अज़ीज़ अकारीब यहाँ पे हाज़िर होंगे। जुमला अंजुमन हयात मादनी के मेंबरान सेक्रेटरी साहबान हाज़िर होंगे और तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी के आवाज़ पर लब्बैक कहा हमारे हिंदुस्तान से अक़लबंद क़ौमी सतह पे सब लोग। मेरे इश्क़ का एजाज़ देखना, खोलूँ में जब ज़बां मेरी आवाज़ देखना, देखूँ जो आसमान को लेकर अली का नाम, मिधत के जिब्राइल की परवाज़ देखना। बैनुल अक़वामी सतह पे जो नजब करबला ईरान और अभी अरबईन में भी जो लाइव करेंगे, अबू ज़र कंतूरी फ़िक्र शऊर की मीज़ान अक़ल पे गौहर सजाकर आँखों देखा हाल यानी ग्राफ एजेंसी जो मुल्क अदब का मुनफरिद इदारा है और जो अभी यहाँ इलाहाबाद में हाजिर हैं, उनकी पूरी टीम हाजिर है। उनकी दिल की गहराइयों शौक़ विला की तमाम तरक़ीदों के साथ तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद सोसाइटी दरियाबाद इलाहाबाद की जानिब से, मोमिनीन इलाहाबाद की जानिब से उनका खैर मकदम है। अबू ज़र कंतूरी भाई से गुजारिश है कि अपने जो मेंबरान हैं, जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, उनको तैयार कर लें। बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमारे बीच हमारे यासिर सिफ्तान साहब जो हमारी सरपरस्ती करते हैं, इनकी पूरी टीम तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी दरियाबाद इलाहाबाद का मकसद है कि हम सब ज़िक्र हुसैन जो पूरी दुनिया में पहुँचाया जाए और पैगाम दिया जाए कि हुसैन जो मौल्लिम अखलाक भी है, सफ़ीर निजात भी है, हिदायत का चिराग भी है, उम्मत का नाखुदा भी है, पासबान शरीयत भी है, गोशवार अर्श भी है, दरियाए जूदो सख़ा भी है, शहनशाह मज़लूमीन भी है, नूर चश्मे मुस्तफ़ा भी है, लख्ते दिल शेर इलाह भी है, जंग आज़ादी का हीरो भी है, हुर्रियत का बादशाह भी है, आदम के एतबार की दौलत हुसैन है, सरचश्म उलूम व शराफत हुसैन, इंसान की अज़मतों की रवायत हुसैन, ईमान व दीन व शरीयत हुसैन, एक शाहकार सनत दावर हुसैन, अल्लाह के नबी का पैगंबर हुसैन, वक्त जहाज सूरत हैदर हुसैन, दश्त गमो अलम का मुसाफिर हुसैन, हर इब्तिला का नुक्ता आखिर हुसैन, दानाए रम्ज़ नहियो अवामिर बातिन महर रसूल बज़ाहिर हुसैन। हुसैन आ नहीं सकता किसी तख़य्युल में, बहुत अजीम व मुकर्रम
بہت بڑا ہے حسین، افق ادب پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، جنگل جنگل صحرا صحرا بستی بستی قریہ قریہ گاؤں گاؤں بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت امن شانتی ایکتا کا سنگم ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ الہ آباد سرزمین الہ آباد پریاگ راج جہاں پہ مذہب و ملت کا امتیاز نہیں، غم حسین وہ انسانیت کا سنگم بن جاتا ہے۔ اور تحفظ سوسائٹی کے ممبران بلا تفریق مذہب و ملت تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، خادم سرکار حسینی بن کر بارگاہ حسین میں آتے ہیں، ارمان و تمناؤں کو لے کر آتے ہیں، منت مرادوں کا قافلہ ہوتا ہے۔ اور یہ کارنامہ تحفظ سوسائٹی کا منفرد اس لیے ہے کہ مسلسل 19 سال سے 100 روپے کی رسید کٹا کر ہم یا زیارت گاہ الفت میں ان کو شریک کرتے ہیں اور ایران عراق نجف کربلا کی زیارت کراتے ہیں، لیکن 2 سال سے کچھ ہم نے اس کو اضافہ کیا، 200 روپے کی رسید کاٹی۔ اب انشاءاللہ آج ہماری کمیٹی دیکھتی ہے کہ کن لوگوں کو کتنے لوگوں کو بھیجنا ہے۔ یہ ابھی عرشی بھائی کھڑے ہیں اور جتنے بھی تحفظ سوسائٹی کے ممبران ہم کو گائیڈ کریں گے، بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کا نام آپ کے بیچ اعلان ہوگا۔ تو یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی اور بس کچھ ہی دیر میں پروگرام کا آغاز ہو جائے گا، تلاوت کلام پاک ہوگا اور اس کے بعد پیش خوانی کے افق پر منفرد گوہر نایاب ہے اور عزت مآب حسن رضا صاحب قبلہ جن کی بے پناہ محبت شفقت اظہار و قربانی ہوگی، زیر صدارت سید حسن رضا صاحب قبلہ امام جبا جو تشریف لا چکے ہیں۔ عزت مآب ڈاکٹر اشرف عباس صاحب سے بھی گزارش ہے اور بزرگ جو ہمارے یہاں ہیں قیصر بھائی اور جتنے بھی جن کی دعاؤں کے حوالے سے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، سرپرستی ہوتی ہے۔ فصاحت بھائی جو خادم مولا ہیں، خدمت کو انجام دے رہے ہیں، جن سیوا ان کا مقصد، خدمت خلق ان کا مقصد ہے۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں پر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ خصوصاً تحفظ سوسائٹی کے ممبران سے کو لے کر حاضر ہو جائیں اور ان کو جو بھی کام سونپنا ہے سونپ دیں تاکہ رسید جلدی جلدی کلیکٹ ہو جائے اور سب کا نام اعلان ہو جائے۔ کتنے لوگوں کو یہاں بھیجیں گے زیارت پہ یہ بھی ہم کو بتائیں گے تاکہ ہم جلد سے جلد اعلان کر دیں۔ آئیے حضرات، چونکہ آج کا جو عنوان ہے سید سجاد یعنی صبر، ایثار، قربانی اور ریگزار کربلا، اور پوری کائنات کے ہندو شاعر کرسچن ان دا آئیز آف ویسٹرن اسکالر دا گریٹ امام حسین کتاب میں لکھا، پنجاب کی سرزمین سے ایک شاعر اٹھا، کنور مہندر سنگھ بیدی نے سلام کیا در حسین کو اور اس روضے پہ گیا، اپنی جبین کو جھکایا اور کہا گرافک چینل اس پیغام کو پہنچا دے۔ مہندر سنگھ بیدی نے کہہ دیا ابو ذر کنتوری صاحب کے زندہ اسلام کر دیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ دلی کی سرزمین سے ہندو شاعر اٹھا، دیواکر راہی نے کہا ڈوب کر ہلو ہلو انو تم سے کل بھی کہا تھا آج بھی چاہے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہاں یار تو اس کو تو بولنا چاہیے نا، ہلو 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 ہلو۔ تو آئیے حضرات، وہ آئے بز میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، تو وہ درد انگیز منظر کچھ قدرت کو اور منظور ہے۔ تو آج کی رات اس درد انگیز منظر کو چاہت کے پراسرار جزیروں سے گزر کر خون چکا مناظر کو، جہاں 61 ہجری کا تپتا صحرا ہے، خون چکا مناظر ہے، میدان کربلا کا منظر لہو لہو ہے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں 72 لہو لہو، نہر فرات کی موجیں سر پٹک رہی ہیں اور الا قتل الحسین بے کربلا کی صدا پوری کائنات پر محیط ہو گئی، حل من ناصر ینصرنا کی صدا محیط ہو گئی۔ اس کے بعد سناٹا اور اس کے بعد اہل حرم کا قافلہ بازار شام و کوفہ، اور وہ خطیب منبر سلونی کی بیٹی فاتح خیبر کی لاڈلی عباس اور حسین کی بہن ثانیہ زہرا بانی ازا ام المصائب شریکت الحسین، بچوں کی آس، اہل حرم کا آسرا، جس نے مظلومیت کو عزم دیا، حوصلہ دیا، ہر بے کسے حیات کو جینا سکھا دیا، مشکل
कुशा की बेटी ने बंधवा के अपने हाथ कसरे यजीदियत के मरारों को ढा दिया। दुश्मन की सल्तनत में असीरी के बावजूद ज़ैनब ने अपने नाम का सिक्का चला दिया। कुर्बान करके औनो मोहम्मद को दीन पर बुनियादे ला इलाहा में सीसा पिला दिया। रन में सुला के गोद के पालों को खाक कर ज़ैनब ने करबला का मुकद्दर जगा दिया। करबला ज़ैनब से है, दी की डगर ज़ैनब से है, आसमां ज़ैनब से है, उसने कमर ज़ैनब से है। करबला की खाक पर सरवर ने खून से लिख दिया, बाखुदा फौजे हुसैनी की जफर ज़ैनब से है। अल्लाह अल्लाह सानिए ज़हरा तेरी क्या शान है, तुझ पे नाजा है शुजाअत हौसला कुर्बान है। जिस जगह तेरी नमाज़े सब्र होती है अदा, काबे इसार तेरा शाम का जिंदान है। रोशन मेरी हयात की हर सुबह शाम है, विरदे ज़ुबा जो सानिए ज़हरा का नाम है। ऐ फातिमा की लाडली अब्बास की बहन, होठों पे तेरा नाम बसत एहतराम है। रंजो गमो अलम के समुंदर में डूब कर कश्ती दी बचाना तो ज़ैनब का काम है। बेटी अली की कहरे खुदा बन के आ गई, समझा था जालिमों ने लड़ाई तमाम है। लर्जा है शाम, शाम की ज़ैनब के खौफ से, शायद ये शाम की किस्मत की शाम है। उसी मंजर को फिक्र शऊर की मीज़ान पे उदास रात, लुटे काफिले, कटे बाजू, नज़न में रन का वो मंजर उतार लाते हैं। अगर हो फिक्र तो शायर स्याह कागज़ पर फलक से मेहरे मुनव्वर उतार लाते हैं। जनाब चंदन सान्याल साहब ने चूँकि हमारे साथ नजब करबला गए हैं और उस मुकाम पर भी गए हैं, फ़िक्र शऊर की मीज़ान पे अक्ल खिरत के गोहर सजाकर शाहकार नजरान क़िदर इमाम सज्जाद की बारगाह में पेश करेंगे। और इज़्ज़तमाब जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब भी नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। तो मैं बसत अदब गुजारिश गुजार हूँ कि इज़्ज़तमाब हुज़ूर इस्लाम सैयद हसन रज़ा साहब क़िबला इमाम जुमा तशरीफ़ लाएँ, स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि उनकी सरपरस्ती कामयाबी की ज़मानत बन जाए। डॉक्टर अशरफ अब्बास साहब फ़ख्र इलाहाबाद खादिम सरकार हुसैनी से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। जनाब शहनशाह तख़य्युल डॉक्टर नायाब बलियावी साहब से भी बसत अदब इल्तिमास, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि निज़ामत का सारा वक्त आपको दे दिया जाए। अमेरिका, दुबई, शारजा, पाकिस्तान, लंदन इस वक्त साहिर अलवी ने सलाम कर दिया। मोनू भाई इस वक्त शिकागो में हैं। जुल्फ़िकार अब्बास भाई दुबई में, इमरोज़ राहिल साहब इस वक्त दुबई में हैं। और अब्बास भाई रानी मंडी इलाहाबाद, राहिल भाई और इधर बिसौना मदारीपुर और तमाम इलाहाबाद के जितने भी लड़के दुबई में हैं वो आप सबको सलाम कर रहे हैं। खुसूसन अबू ज़र कंतूरी साहब ग्राफ चैनल को सलाम कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लाइव चल रहा है। नजीब भाई बीच में अंधेरा हो गया था और इसी तरह आप बोलते रहिए। हम लोग यहाँ पर एक कमरे में बैठकर कम से कम 200 लोग हैं और जुल्फ़िकार अब्बास साहब और उनकी दुबई की पूरी फैमिली, हमारी बहन, सब लोग बैठकर, और इस वक्त मौज़म पाशा साहब की फैमिली जो है बम्बई में, तमाम सब लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं। जो हजरात दूर खड़े हैं उनसे बसत अदब गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस पे अगर आप करीब आएंगे, आसमान के फरिश्ते आपको दुआ देंगे। मादर हसनैन 12 इमाम चहरदा मासूमीन की अरवाह मुक़द्दसा आपके लिए यहाँ पर दुआ के लिए हाजिर हैं। एक मकाले में पढ़ा कि फ़र्श अज़ा बिछा के अगर रो नहीं सके, कुछ एहतमाम खातिर ज़हरा नहीं किया। जिसने गमे हुसैन में गिरिया नहीं किया, रहमत ने उसके घर में बसेरा नहीं किया। फातिमा जन्नत से खुद तशरीफ़ लाती हैं वहाँ जब बिछाता है कोई फ़र्श अज़ा शब्बीर का। रेगज़ारों में, समुंदर में, बियाबानों में मजलिस सब्र है, आफाक के ऐवानों में फातिमा सोग मनाती हैं सरे दश्त अतश, करबला जागती रहती है अज़ा खानों में। आइए करबला के उस ज़िक्र को पूरी कायनात पर पहुँचा दिया जाए। और धर्म से अमन का ताल्लुक़ है, एकता से भी इसका नाता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, अमन और एकता सिखाता है। करबला के 72 शहीदों को दुनिया के हर राइटर्स ने और जितने भी इन द आइज़ ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर द ग्रेट इमाम हुसैन सलाम करते हैं। वाल्टर स्टीवेंसन गिवन और सरोजनी नायडू ने ग्रेट इमाम हुसैन नज़्म लिखकर इलाहाबाद, और अमिताभ बच्चन के जो वालिद हैं जिन्होंने मधुशाला लिखने से पहले उन्होंने कहा कि मैंने कायनात में इतना वीर बहादुर और इतना शुजा
بہادر انسان نہیں دیکھا جس نے ایک دن میں لاکھوں کے لشکر سے اور دشمن سے لڑائی کی اور فتح حاصل کر لی۔ 1400 سال گزر گئے لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور حسین پوری کائنات پر محیط ہو گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا نے سرزمین الہ آباد کو سلام کیا، بڑے امام بہرگاہ کو سلام، دریا آباد کو سلام کیا، اور بڑے تعزیے میں کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں کربلا کے 72 شہیدوں کو سلوٹ کرتا ہوں، اگر ہمارے ساتھ کربلا کے 72 شہید ہوتے تو میں پوری دنیا کو فتح کر سکتا تھا۔ لیکن اس بات کو آگے پہنچایا مہاتما گاندھی نے، اور ڈانڈی مارچ سے پہلے 72 ساتھیوں کو لے کر چلے اور ہندوستان کو آزاد کرا دیا۔ آج ہندوستان میرے مولا کی خواہش کا نام بن گیا۔ ذرا بھی دیر نہ کی، آن بان والوں نے زمین امن سجا دی، امان والوں نے جو کربلا کی طرف سے غم حسین آیا گلے لگا لیا ہندوستان والوں نے۔ جو حضرات بکھرے ہیں، اگر شیرازہ بکھر جاتا ہے تو بھی اچھا نہیں ہوتا، ایک تسبیح کی طرح آپ ایک ہو جائیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم کربلا کے 72 شہیدوں کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ تحفظ رضا سوسائٹی نے سلک ولا کے گہرے نایاب سجا دیے۔ اب آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ قریب آئیں، دوری کے غم کچھ اور سوا ہو کے رہ گئے، ہم تم سے کیا ملے کہ جدا ہو کے رہ گئے۔ جدا مت ہوئیے، قریب آئیے اور ہم سب مل کر ایک ہو جائیں، اور یہاں سے تحفظ رضا سوسائٹی کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ 25 بہل الحرام 21 جولائی 2025 بروز دوشنبہ 9 بجے کا وقت ہے۔ تاریخی امام بہرگاہ نواب بیگم بڑا گھر میدان سے پٹن ولی سے پیغام ہے، یعنی انگاروں کا ماتم، دہکتے ہوئے شعلوں پر ماتم، اور اس کے بعد تابوت امام زین العابدین برابر سب مل کر ہم شریک ہوں گے، اور زنجیروں سے پشدنی، اور اس کے بعد قرآن اندازی کا سلسلہ۔ میں ہاشم بھائی سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور چونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں جا رہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام اسی طرح زیر سرپرستی بارہ امام چہردہ معصومین، بعد حمد و ثنائے پیدا کنندہ افلاق و مہر و ماہ و پروین، یا رب خلاق مہر و ماہی تو ہے، بخشندہ تخت و تاج شاہی تو ہے، بے منت و بے حساب و بے استحقاق دیتا جو اگر ہے تو یا الہی تو ہے۔ الہ آباد کا شعر جو نعرے کے حوالے سے اپنا منفرد ہے، لوگ تجھ کو بنی ہاشم کا قمر کہتے ہیں، اتنا پرنور ہے حسن رخ زیبا تیرا، ذکر عباس دباتی رہی دنیا تیرا، اور پاتا رہا میرا فسانہ تیرا۔ 3 نعرہ ہاشم بھائی لگائیں گے، اس کے بعد عزت مآب صدر محترم حسن رضا صاحب قبلہ امام جماعت سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں، اور اپنی تقریر کے حوالے سے تمام مہمان جو بزرگ عزیز اقارب مہمان لوگ آئے ہیں ان کا خیر مقدم، اور اس کے بعد یہ پروگرام اسی طرح آگے بڑھ جائے گا۔ چندن سانیال صاحب سے بھی گزارش ہے، ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ان کا وقت ہو چکا کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں تاکہ بار بار ان کا نام اعلان نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ بس تقریر کے فوراً بعد پیش خانی کے افق پر بلبلے گلزار حسینی چہک جائے گا، اور ان کی آواز یعنی گراف چینل کے حوالے پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ، آمین۔ نعرہ سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلامتی امام زمانہ کے لیے ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ ہاشم بھائی بہت مختصر لیکن جامع ہے۔ یہ چاندنی یہ رات کبھی ختم نہ ہو، صلوات کی برسات کبھی ختم نہ ہو، میں کرتا رہوں آپ سے باتیں اپنی، اے کاش میری بات کبھی ختم نہ ہو۔ میں عزت مآب علی جناب فقر قوم خادم مولا
حسن رضا صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت سے گزاروں تشریف لائیں، اور آج کے حوالے سے یعنی انگاروں پر ماتم بھی ہے اور قرآن دازی بھی ہے، اور تحفظ اعزاز سوسائٹی کا یہ 19واں دور ہے۔ 98 لوگ ہم لوگ اب تک قرآن دازی کے حوالے سے بھیج چکے ہیں، انشاءاللہ آپ پیش کریں گے۔ جو اعلان ہے وہ مجلس کے بعد ہوگا۔ ایک اعلان مجلس سے اذا کا کر دیتے ہیں، 9 بجے انشاءاللہ یکم سفر کو ہمارے جو ہے عامر بھائی خطاب کریں گے، اس میں آپ شرکت فرمائیں، اور یہ سارا اعلان ابھی ہم بعد میں کر دیں گے انشاءاللہ، آمین۔ آئیے سرکار۔ جو حضرات ادھر ادھر ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان سے بسط ادب التماس ہے، مادر حسنین آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور یہ مقالہ ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آپ کی آنکھ نم ہو گئی تو یقیناً جنت کی ضمانت بن جائے گا آپ کا یہ ایک قطرہ اشک۔ اس لیے رومال سیدہ میں سکونت کے واسطے اشک عزا نکل پڑے، ہجرت کے واسطے قریب آئیے تاکہ آپ ثواب میں شریک ہو سکیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کی یہ مشہور و معروف آیت ہے جو دین اسلام کے لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے، دین اسلام اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین ہے، پسندیدہ دین ہے۔ اسلام ہی لفظ ہے یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ سلامتی کا دین ہے، یہ دین امن کا دین ہے۔ اس میں جو شخص دین اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے سامنے چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ سلامتی کی گارنٹی ہے۔ فتنہ و فساد، ظلم، ہر چیز کو روکنے والا یہ دین اسلام ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ کتنا اہم ہے یہ دین اسلام۔ پہلے دین اسلام کو بھیجنے سے پہلے پروردگار عالم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو کائنات میں سب سے افضل ترین لوگ تھے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں دین اسلام بھیجنے سے پہلے نہ تو زمین، نہ آسمان، نہ چاند و ستارے، نہ ہوائیں، کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے ان اشخاص کو خلق کیا جو پورے کائنات کو منور کیا۔
یہ وہ اشخاص ہیں جن کے سامنے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند و سورج بنایا، جنت و جہنم، حوریں، ملک، یہ ساری چیزوں کی خلقت اس انوار کی خلقت کے بعد ہوئی۔ یہ وہ افراد ہیں جو دیکھ رہے تھے زمین کا فرش بچھایا جا رہا تھا، آسمان کا شامیانہ لگایا جا رہا تھا، اور ہر چیز پروردگار عالم نے ان کے سامنے خلق کیا۔ دیکھیں، ایک جملہ ہمارے ہاں ہے جس کو ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ جب دل خوش ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعرہ حیدری، ہے نا؟ اگر جو ہے دل خوش نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ وہ افراد ہیں، ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کسی نے بھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کسی نے بھی جناب عیسیٰ پیغمبر سے لے کر جناب آدم تک کسی نے بھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ پہلا دعویٰ ہمارے نبی کا ہے، پہلا دعویٰ۔ یہ دعویٰ معمولی نہیں ہے، بول دینا تو آسان ہے، لیکن جو بولا ہے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ اور مولا کا وہ جملہ یاد کریں، کسی نے پوچھا یا علی ہم سوال کرتے ہیں آپ سوچتے بھی نہیں اور جواب دے دیتے ہیں، تو مولا نے کہا یہ دیکھو کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا تم نے سوچا نہیں؟ تم نے غور نہیں کیا؟ کہا مولا اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے، یہ تو سامنے ہے۔ کہا جس طرح انگلیاں تمہارے سامنے ہیں اسی طرح عالمین میرے سامنے ہے۔ ارے اب تو نعرہ حیدری بولیے۔ پہلا دعویٰ میرے نبی نے کیا اور دوسرا دعویٰ میرے مولا نے کیا۔ مولا نے دعویٰ کر کے یہ بتایا وہی نبی کا جانشین ہے جو سلونی کا دعوے دار ہے، اور اسی طرح ہر امام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ سلونی کا جناب سیدہ نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے، امام حسن نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا، چوتھے امام نے بھی، پانچویں امام نے بھی، چھٹے امام نے، سارے اماموں نے یہ سلونی کا دعویٰ آواز بلند کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں نبی کا وہی جانشین ہو سکتا ہے جو سلونی کا دعوے دار ہے، جو سلونی کا دعوے دار ہے۔ اگر سلونی کا دعوے دار نہیں ہے، اگر بیٹھ گیا ہے تو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، کہ ہر جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ پیغمبر تک کسی نے بھی
سلونی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ہمارے نبی سے شروع ہوتا ہے سلونی۔ وجہ یہ ہے آدم جب خلق ہوئے تو زمین خلق ہو چکی تھی، آسمان خلق ہو چکا تھا، ہوائیں خلق ہو چکی تھیں، پانی خلق ہو چکا تھا، سب خلق ہو چکا تھا۔ صرف یہی افراد ہیں جن کے سامنے زمین خلق ہوئی ہے، آسمان خلق ہوا۔ آسمان خلق ہوا ہے تو دین اسلام کے لیے یہ کہا جاتا ہے، دیکھیں آپ سنتے رہتے ہیں ایام ضائعہ اور ایام محفلوں میں کسی نہ کسی سنتے رہتے ہیں، شاہ حسین بادشاہ دیاں حسین دی پناہ حسین سردار دست یزید حقا کی بنا لا الہ۔ عزیزو، ابتدا ہی میں کہہ دیا ہے حسین کیا ہیں۔ حسین دین ہے، حسین اسلام ہے، اور پیغمبر بھی دین ہے اور اسلام ہے۔ ان کے جو ہے قرآن اللہ نے نبی پر نازل کیا، اور یہ محمد وآل محمد مفسر قرآن ہیں۔ یہ مفسر قرآن ہیں، اور دین اسلام کی اہمیت انہوں نے بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا اسلام کیا ہے۔ پیغمبر کی پوری حیات طیبہ اس وقت دیکھیں کہ جب اعلان نبوت کیا ہے، کتنی زحمتیں کسی پیغمبر نے کہا جتنی مصیبت مجھ پہ پڑی ہے کسی نبی پہ نہیں پڑی، کسی نبی پہ نہیں پڑی ہے۔ تو ہر مشکل، ہر رحمت، ہر تکلیف، ہر ظلم کو برداشت کرتے رہے، اس لیے دین اسلام، اس لیے دین اسلام۔ اور واضح کرتا چلوں، یہی دین اسلام ہے جس کو بچانے کے لیے مولا حسین نے پورا گھر دین اسلام کے لیے۔ اب اسلام دین جن کے قانون، جن کے اصول کو روزانہ پامال کرتے ہیں، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی آنکھ کے ذریعے، کبھی کان کے ذریعے، کبھی اعضاء و جوارح کے ذریعے، کبھی اپنے عمل کے ذریعے پامال کرتے رہے ہیں۔ اس پامالی کو روکنے کے لیے کہ کربلا ہوئی ہے۔ پورا واقعہ مجھے وہ تاریخ پوری نہیں آنا ہے کہ جب مولا حسین مدینے سے نکلے ہیں تو کیا کہتے ہوئے نکلے، جب مکے سے نکلے ہیں تو کیا کہتے ہوئے نکلے، اور راستے میں جو خطبے دیے کیا کہا ہے۔ نانا کی امت کی اصلاح، یعنی گمراہی کی طرف جا چکے تھے۔ سب سے زیادہ مصیبت و مشکلات تھے، ظلم کا بازار گرم تھا، ظلم کا بازار گرم تھا۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے، ظلم وہ بھی ہے جو دین اسلام کو پامال کرتا ہے۔ ظلم کو روکنے کے لیے ابتدا ہی سے اگر پیغمبر کی زندگی دیکھیں کہ مکے کے حالات کیا تھے، کسی کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، کسی کے ساتھ جو بھی وہ جو انسانیت کے خلاف ہے، یہی تو دنیا نہیں سمجھ رہی ہے۔ اور ایک گروہ ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اصلاً اسلام انسانیت کا نام ہے، اصلاً دین انسانیت کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے۔ اگر انسانیت کو دوسرے لفظوں میں کہیں اسے کہتے ہیں اسلام، اگر دین کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اسلام۔ اب اتنا اہم ہے کہ کربلا میں کس طرح 3 دن کی بھوک و پیاس، 3 دن کی بھوک و پیاس
ہم خود احساس کر سکتے ہیں، ہم بھوک و پیاس کو تھوڑا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے جوان بیٹے کی بھوک و پیاس، اپنے بچوں کی بھوک و پیاس کو کہ کیسے برداشت ہے کہ میرے مولا حسین برداشت کرتے رہے۔ آسان ہے کہہ دینا، لیکن اپنے 18 سال کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا، شہادت کی تاریخ ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ کربلا کا واقعہ ختم ہوا اور چوتھے امام، میں اسی جہاں تقریر میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کئی سال اس جملے کو کہا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔ ہم احساس نہیں کرتے خاردار طوق کا، ایسا طوق جس میں کانٹے ہوں۔ روایتوں میں کہیں کسی نے یہ لکھا ہے کہ چوتھے امام کا جب دیدار کیا تو گلے سے خون نکل رہا تھا، رنگین۔ اور چوتھے امام سے پوچھا گیا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ کربلا کا نام نہیں لیا، کوفے کا نام نہیں لیا، شام کا نام لیا۔ شام، الشام، الشام۔ شام ایک ایسی مصیبت کہ اوپر سے انگارے پھینکے جا رہے تھے، کانٹے بھی کھیرے گئے تھے، پیر سے بھی خون جاری تھا، پیر سے بھی خون جاری تھا۔ اور پھر دربار یزید، کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ہاں، ایک مددگار کا ذکر آتا ہے، وہ فضا۔ جب یزید ملعون نے بلایا ہے، عزادارو فضا کھڑی ہو گئی، فضا کھڑی ہو گئی ہے۔ جب فضا کو اذیت دینا شروع کیا ہے تو یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے حبشی وہ غلام تھے، کہے حبشیو تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے قبیلے کی عورت کو جو ہے اذیت دی جا رہی ہے، وہ نے تلوار نکال لیا، اے یزید روک لے۔ عزیزو، یہ پڑھنا بھی آسان، لیکن یہ منظر زینب دیکھ رہے تھے، ام کلثوم دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی، ایک حبشی غزیز کے مددگار آ گئے، ہائے رے آل رسول۔ عزادارو، جب مدینے واپس آئے ہیں میرے مولا، 35 سال تک اپنے بابا پہ روتے رہے اور اہتمام کرتے رہے۔ بات ملتا ہے کہ مدینے کے باہر خیمہ لگاتے تھے اور لوگوں کو مدعو کرتے تھے، اور حسین پہ گریہ ہوتا تھا، میرے مولا حسین پہ گریہ ہوتا تھا۔ وہ امام اگر ذبح کرتے ہوئے جانور کو دیکھ لیتا ہے، کہا آگے بڑھ کر، اے بھائی اس کو تم نے پانی پلایا ہے؟ کہا ہاں، ہمارا اصول ہے جب ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیتے ہیں۔ تو رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف، اے بابا آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، وہ دن بھی آیا، میرا چوتھا امام زہر سے شہید کر دیا گیا، زہر سے شہید کر دیا گیا۔ وصیتیں کی ہیں، اس میں ایک وصیت یہ بھی ہے، بیٹا باقر میں نے اس اونٹ کے اوپر 20 حج کیے ہیں، کبھی تازیانہ نہیں مارا ہے، اور کبھی تازیانہ نہیں مارا ہے،
عزادارو اور کہا جب یہ مر جائے تو اس کو دفن کر دینا، اس کو دفن کر دینا۔ جب چوتھے امام کی تدفین ہو گئی، اونٹ اپنی جگہ سے نکلا ہے اور قبر سید سجاد پہ آیا ہے اور بے اختیار چیخ بولنے ایسا لگتا گریا کر رہا ہے۔ پانچویں امام کو معلوم ہوا، گئے اونٹ کو لے کے آئے، لیکن پھر اس کے بعد وہ وہاں پہنچ گیا، اثر پٹک پٹک کے قبر پہ اپنی جان دے دیا، جان دے دیا۔ اللہ 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 اللہ، یہ جانور ہیں جو عصمت کو پہچانتے ہیں، گریا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہاں اب میں پھر واپس آتا ہوں کربلا، لیکن ایک ذوالجنا ہے، ایک ذوالجنا ہے، حسین کے لاشیں تلایا پھر رہا ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خیمے پہ آیا، آواز دیا، سیدانیاں باہر نکلی، سکینہ نے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اے ذوالجنا اتنا بتا دے، میرا بابا جب شہید کیا گیا تھا پانی پلایا گیا تھا یا نہیں؟ بے زبانی انکار کیا، نہیں حسین پیاسا شہید۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ آئیے حضرات، اس منظر کا مناظر کو پیش کر رہے تھے، کہا جہاں ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا لہو آسمان سے، خنجر سے، سر سے، اسب سے، تیروں کمان سے کٹ کٹ کے گر رہی تھی سروں کی حویلیاں، 100 جان لڑ رہی تھی جہاں ایک جان سے۔ مسکن جو تھے غرور کے وہ سر جھکا دیے، حیوان خسروی کے پرچے اڑا دیے، لب تشنگی نے خون کے دریا بہا دیے، پیاسے نے آب تیغ کے جوہر دکھا دیے، برپا دیار کفر میں کوہرام ہو گیا، دیوے فساد لرزہ پرندام ہو گیا۔ کربلا کے اس خون چکا مناظر کو پیش کر رہے تھے عزت مآب فخر قوم، خطیب صداقت، صدر محترم حضرت اسلام حسن رضا زیدی صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت۔ میں اپنے شہر کی آن و شان ہمارے منفرد لب و لہجے کے یعنی عزت مآب ڈاکٹر اشرف عباس صاحب سے میں گزار ہوں تشریف لائیں اور ہمارے آئے ہوئے مہمان کا خیر مقدم کریں۔ اور جو حضرات بکھرے ہیں، شیرازہ جب بکھرا ہوتا تو اچھا نہیں لگتا، اگر ایک گلدستہ حسینی گلدستہ بن جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ میں آپ کے لیے جناب فاطمہ بارہ امام چہردہ معصومین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں تو مہربانی ہوگی، ہاتھ جوڑ کر۔ یہ فرش مجلس ہے، یہاں پہ بیٹھ کر آسمان کے فرشتے آتے ہیں، اس جگہ پہ مرادوں کے قافلے، کعبہ ہے آرزو کا در دولت حسین، دھڑکنیں پڑھنے لگی دل کے مسلح پہ نماز، میری آنکھوں کے عزا خانے میں کون آیا ہے؟ روز پڑھتے ہیں وہاں جا کے فرشتے بھی نماز، جن مکانوں میں بچھا فرش عزا ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے فرش عزا ہے۔ آئیے تھوڑا تشریف لائیے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میں عزت مآب اشرف عباس صاحب سے گزار ہوں ڈاکٹر صاحب سے تشریف لائیں اور آئے ہوئے مہمان کا خیر مقدم دعائیہ کلام کے حوالے سے، اور اس کے بعد 2 نایاب ہیرے ہمارے پاس ہندوستان سے ہٹ کر پرلقامی سطح پہ ہمارا بھائی چندن سانیال، جو ہندوستان سے ہٹ کر امریکہ، دبئی، شارجہ، پاکستان، لندن اور ہمارے ساتھ بین الحرمین اور سارے سرداب میں ہمارے ساتھ انہوں نے ہماری نظامت میں پڑھا۔ ان کے لیے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آج سلوات کی برسات ہو سامن کی طرح، آج سلوات کی برسات ہو سامن کی طرح، پھول مدحت کھیلے بز، پھول مدحت کے کھیلے بز میں گلشن کی طرح، نعت بن بن کے لپٹتی رہی دنیا لیکن ذکر شبیر مہکتا رہا چندن کی طرح۔ خادم مولا چندن حاضر ہے، بس اشرف بھائی کے فوراً بعد آپ کی فرمائش پوری ہوگی، چندن بھائی حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید
وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت اختیار کرنے کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے۔ جس کتاب نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، جس کتاب میں روزے کا حکم دیا گیا ہے کتب علیکم الصیام، جس کتاب میں حج کا حکم ہے، جس کتاب میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی کتاب میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا جب قرآن مجید پر ہمارا اعتقاد ہے اور قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں ہر آیت کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے، اور اگر ہم نے ایک آیت کا اور ایک حرف کا بھی انکار کیا تو پھر ہم دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، یہ کوئی ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے، نہ علماء نے ہم سے بتایا ہے، بلکہ خود اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو جس طرح سے کہ نماز کا حکم دیا گیا تو تمام مسلمان نماز کے لیے تیار، روزے کا حکم دیا گیا تو تمام مسلمان اس کے قائل، حج کا حکم دیا گیا تو تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں، تو اسی کتاب میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لہذا اس منزل کے اوپر بھی جس نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے اس کو اسی طرح سے اس حکم کو بھی ماننا چاہیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی خوشی میں خوشی اور اس کے غم میں غم۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ جب ہم اہل بیت سے وابستہ رہیں گے تو یہ وابستگی، یہ محبت وہ ہے کہ جو ہم کو بلند کرتی ہی چلی جائے گی۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے تمام اوصاف و کمالات سے سجایا ہے۔ جتنی بھی فضیلتیں ہیں تمام فضیلتیں اللہ نے اہل بیت کی ذات میں جمع کیا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں اس کی تعداد ہم نہیں بتا سکتے ہیں، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کہ اللہ نے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ گن کے بتا دیں تو ہم گن نہیں پائیں گے، اسی طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کتنے اوصاف و کمالات ہیں اس کی تعداد بھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ وہ تو بس جس نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا کہ ان سے بڑھ کے عبادت کرنے والا کوئی نہیں، جس نے فصاحت و بلاغت کے خطبے سنے اس نے کہا کہ فصیح و بلیغ ان کے جیسا کوئی نہیں، جس نے علمی کارنامے دیکھے اس نے کہا کہ ان کے جیسا کوئی عالم نہیں، جس نے مسند قضا پر دیکھا اس نے کہا کہ ان سے بڑھ کر کوئی قاضی نہیں، جس نے سخاوتیں کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا کہ ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ لیکن یہ وہی اوصاف و کمالات ہیں کہ جہاں تک ہمارے ذہن پہنچے ہیں، اہل بیت کی فضیلت اتنی ہے کہ جہاں تک ہمارے ذہن کی رسائی نہیں ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہاں تک ہمارا ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اور آل رسول بھی اس منزل کے اوپر ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔
ہم اگر ان سے وابستہ رہیں گے تو وابستگی ہم کو بلند کرتی چلی جائے گی۔ جناب سلمان نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر رسول کے بعد تم علی سے وابستہ ہوتے تو تم اتنا بلند ہو جاتے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے طائروں کو آواز دیتے تو وہ تمہاری خدمت میں آ جاتے، دریا کی مچھلیوں کو آواز دیتے تو وہ تمہاری خدمت میں آ جاتے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی سے وابستہ ہوتے تو تم اتنا بلند ہو جاتے۔ تو ذرا سا غور فرمائیے کہ وہ ذوات مقدسہ خود کتنی بلند ہوں گی کہ جن سے وابستہ ہو جانے والا، جن سے محبت اختیار کرنے والا جب اتنا بلند ہو جاتا ہے تو وہ بلندی کی کس منزل کے اوپر ہوں گے۔ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق ہے، لہذا اللہ نے اوصاف و کمالات کے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے تم فضیلتیں اختیار کرو، تم اس جانب بڑھو۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو تم کو علم سے ضرور محبت ہوگی، اس لیے کہ اہل بیت سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو عبادتوں سے ضرور محبت ہوگی، اس لیے کہ اہل بیت سے بڑھ کے عبادتیں کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر تم کو اہل بیت سے محبت ہے تو تم کو عدل سے ضرور محبت ہوگی، اس لیے کہ اہل بیت سے بڑھ کے کوئی عادل نہیں ہے۔ تمام اوصاف و کمالات کو جمع کر کے اس کے بعد انسان کو حکم دیا ہے کہ تم ان سے محبت اختیار کرو۔ جب تم ان سے محبت اختیار کرو گے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اوصاف و کمالات کو بھی انسان پسند کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے۔ اور جہاں تک عبادت کی منزل ہے، آج ہمارے جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ امام ہمارے وہ امام ہیں کہ جو صرف عبادت گزار نہیں، صرف سجدہ کرنے والے نہیں، بلکہ آپ وہ ہیں کہ جو زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں۔ زین العابدین لقب، اور یہ لقب وہ ہے کہ جو دنیا کے لوگوں کا دیا ہوا نہیں ہے۔ نام وہ ہوتا ہے کہ گھر والے رکھتے ہیں، اور القاب وہ ہیں کہ جو اوصاف و کمالات ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ اوصاف و کمالات کو دیکھ کے القاب سے ملقب کیے جاتے ہیں۔ لیکن زین العابدین لقب یہ لوگوں کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ آسمان سے آواز آئی ہے۔ جس وقت کہ آپ حالت نماز میں ہیں، اژدہے نے آپ کے انگوٹھے کو چبانا شروع کر دیا۔ اب آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ عبادت کی کس منزل پر ہیں، اور جس وقت آپ عبادت کر رہے ہیں اس وقت اللہ کی یاد میں کس طرح سے مستغرق ہیں کہ اپنے جسم کی خبر نہیں ہے۔ اور اس طرح کی اگر عبادت ہم کو ملتی ہے تو بس اسی گھرانے میں ملتی ہے۔ امیر المومنین کی عبادت کا بھی یہی عالم تھا کہ اگر پیر میں تیر لگ گیا ہے، درد کی وجہ سے تیر کو کھینچنے نہیں دے رہے ہیں، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ۔ جب علی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت علی کے پیر سے تیر کھینچ لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز میں مشغول ہوئے، اب وہی تیر کہ جس کے کھینچنے سے آپ بے قرار ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، وہی تیر کھینچ لیا جاتا ہے۔ مسلح خون سے رنگین ہے لیکن اس نمازی کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ تو یا تو امیر المومنین کی نماز، جناب سید سجاد کی نماز کا بھی وہی انداز ہے کہ اژدہے نے پیر کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، لیکن آپ اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے۔ اس وقت آسمان سے آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ آپ ہیں عابدوں کی زینت، آپ ہیں عابدوں کی زینت۔
پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز قیامت جہاں تمام انسان جمع ہوں گے، جناب آدم سے لے کے خاتم تک، اور جتنے بھی انسان گزرے ہیں اور گزر چکے ہیں، تمام انسان میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ انبیاء بھی موجود ہوں گے، رسول بھی موجود ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، عابدین بھی ہوں گے۔ اس وقت آواز آئے گی، آئینہ آئینہ زین العابدین۔ اب ذرا سا آپ غور فرمائیے کہ جس جگہ کے اوپر آدم بھی موجود ہے، نوح بھی موجود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے، الغرض جتنے نبی آئے ہیں سب موجود ہیں، جتنے رسول آئے ہیں سب موجود ہیں، لیکن اتنے بڑے مجمع میں جب آواز دیا جا رہا ہے کہ کہاں ہے زین العابدین، تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا علی ابن الحسین مجمع کو ہٹاتا ہوا سامنے آ جائے گا۔ عبادتیں تو تمام انبیاء نے کی ہیں، عبادتیں تمام صدیقین نے کی ہیں، صالحین نے کی ہیں، سب عابد ہیں، لیکن ہمارے چوتھے امام وہ ہیں کہ جو زین العابدین ہیں، عابدوں کی زینت ہے۔ کیسے حالات تھے کہ جس میں امام علیہ السلام نے عبادت کی ہے؟ حالات مناسب ہوں، اطمینان سے ہم ہوں، اس وقت ہم عبادت کر لیں، یہ الگ منزل ہے۔ اور جناب سید سجاد کن حالات میں عبادت کر رہے ہیں کہ جہاں خیموں میں آگ لگ چکی ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، لاشیں نگاہوں کے سامنے ہیں، خیمے جل چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ رات بھی جناب سید سجاد نے پوری رات سجدے میں گزاری ہے، اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ زین العابدین بھی ہیں، سید الساجدین بھی ہیں، سید الصابرین بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہی وہ ہیں کہ جو پہلے عزادار بھی ہیں، پہلے عزادار بھی آپ ہی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو عزاداری لی ہے کس سے لی ہے؟ ہم نے اس ذات اقدس سے عزاداری لی ہے کہ جو زین العابدین ہیں، جو سید الساجدین ہیں، وہی وہ ہیں کہ جو پہلے عزادار بھی ہیں۔ آپ بھی امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، جناب سید سجاد بھی وہ تھے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جتنے دنوں زندہ رہے بابا کو یاد کر کے روتے رہے۔ جب بھی کھانا سامنے آتا تھا، ہائے بابا اس دنیا سے بھوکے اٹھ گئے۔ جب پانی سامنے آتا تھا، ہائے بابا اس دنیا سے پیاسے اٹھ گئے۔ دن بھر روزے میں گزارا، شام کے وقت جب افطار کے لیے کوئی شے سامنے آتی تھی تو دیکھ کے تڑپ جاتے تھے، بابا دن بھر کے روزے کے بعد میرے لیے تو یہ شے موجود ہے، لیکن ہائے آپ تو ان دن کے بھوکے اور پیاسے زمین کربلا پر ذبح کیے گئے۔ امام علیہ السلام بھی گریہ کرتے تھے، آپ بھی گریہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے اس عمل کی بلندی تو دیکھیے کہ امام حسین پر آپ بھی گریہ کرتے ہیں اور جناب سید سجاد بھی گریہ کرتے تھے، لیکن ہاں اس میں فرق ضرور ہے۔ آپ گریہ کرتے ہیں مصائب سن کے، جناب سید سجاد وہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ خیموں میں آگ لگائی گئی، لیکن سید سجاد نے اپنی نگاہوں سے جلتے ہوئے خیمے دیکھے تھے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، لیکن سید سجاد نے ان لاشوں کو دیکھا ہے کہ جن لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا تھا۔ آپ سن کے آنسو بہاتے ہیں کہ جناب زینب و ام کلثوم کے سروں سے ردائیں چھینی گئیں، لیکن جناب سید سجاد نے دیکھا تھا کہ پھوپھی کے سر پر ردا نہیں ہے۔ اسی لیے جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولا سب سے سخت مصیبت آپ پر کون سی تھی، تو کربلا کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ فرماتے تھے شام شام شام۔ ارے شام وہ جگہ تھی کہ جہاں تماشا دیکھنے والوں کا مجمع تھا، اور جناب زینب و ام کلثوم کے سروں پر ردائیں نہیں تھیں، اور اعلان ہو رہا تھا، منادی ندا دیتا تھا کہ تماشا دیکھنے والوں آؤ، آل رسول کا تماشا دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔
आज आप पुरसा देने के लिए अवाम को जमा हुए हैं और यहाँ भी अंगारों का मातम भी होगा। ये अंगारों का मातम शायद तासी है उस मंजर की कि जब खैमों में आग लगी हुई थी। हमीद की रवायत है कि मैंने देखा कि एक खैमा है जो पूरी तरह से जल रहा है और अली की बेटी जनाब ज़ैनब खैमे के बाहर हैं और उस जलते हुए खैमे को देख रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस खैमे में कोई बहुत कीमती शय है कि जिसकी वजह से ज़ैनब चाहती हैं कि खैमे में दाखिल हो जाएं। हमीद कहता है कि एक मर्तबा देखा कि अली की बेटी जलते हुए खैमे में दाखिल हो गई। अब जो खैमे से बाहर आई तो किस तरह से आई कि जनाब सैयद सज्जाद को अपने पुष्ट पर लिए हुए थी। अरे जनाब ज़ैनब वो थी कि जनाब सैयद सज्जाद को जलते हुए खैमे से निकाला। खैमे जलते रहे और छिनती रही सर से रिदा, फिर भी मस हो न सकी चादर ततहीर से आग। खदीब मेरे सलूनी की बेटी फतेह खैबर की लाडली अब्बास और हुसैन की बहन सानिया जहरा की बारगाह बेकस पनाह में बेटी अली की कहर खुदा बन के आ गई। समझा था जालिमों ने लड़ाई तमाम है और लर्जा है शाम शाम की ज़ैनब के खौफ से, शायद ये शाम शाम की किस्मत की शाम है। उस मंज़र को पेश कर रहे थे इज़्ज़तमाब आली जनाब डॉक्टर अशरफ अब्बास साहब। आइए हज़रात तरन्नुम खेज़ से बादर लेकर फ़िक्र व शऊर की मीज़ान पे अक़्ल व ख़िरत के गौहर सजाकर जो चश्मदीद गवाह है नजब करबला ईरान मशहद और ज़रिए पाक को पकड़ कर दुआ करता है हमारा भाई यानी डॉक्टर नायाब बलियावी साहब के लिए यहाँ से उनका खैर मकदम होगा। इसलिए कि डॉक्टर नायाब बलियावी मुनफरिद हैं, यकता है, आले अमीन है, बैक वक्त शायर भी हैं, राइटर भी हैं और मजलिस भी पढ़ते हैं, मरसिया भी लिखते हैं और उस अज्जाए आलम खुदावंद करबला की बारगाह बेकसपना में नज़्ज़ाए अक़ीदत भी पेश करते हैं। मैं बसत अदब सारा वक्त उनको देता हूँ। बेचैन मौज मौज है, रोती फुरात है, गिरिया कुना हुसैन पे कुल कायनात है। आइए डॉक्टर नायाब बलियावी साहब से गुजारिश गुजार हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपना नज़्ज़ाए अक़ीदत पेशखानी के हवाले से पेश करें और इसके फ़ौरन बाद शहंशाह तरन्नुम जनाब चंदन सान्याल खादिम मौला आपके बीच हाजिर होगा। हाज़रीन, अभी आप बेहतरीन तकरीर फ़ज़ाइल व मसाइब इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम के हवाले से सुन रहे थे। ये 25 मुहर्रम अंगारों का तारीख़ी मातम मुसलसल इस प्रोग्राम का होना और कामयाब होना इस बात की दलील है कि यहाँ पंजतन की आमद है, करबला वालों की आमद है। चंद अशार मुलाज़ा फरमाइए पेश करता हूँ। चूँकि मेरी ज़िंदगी का एक नस्बुलैन ये भी है कि पेश करता हूँ एक इंतहाई गलत शेर मदहखाने की दुनिया में आया, उसे जंजीर पिन्हाई थी जिसको होश न था। ये मुसलसल मैंने इस स्टेज से 4 मिसरे पढ़े हैं। इस बार भी इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि बउनवाने पैगाम आप तक पहुँचे। जब मौला को जंजीर व बेड़ी में जकड़ा जा रहा था तो आप गश के भी आलम में नहीं थे। मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे मेहमान शायर, मेहमान मुकर्रिर अंजुमन ने उन्हें मदऊ किया है,
اس لیے دور سے رہ کر کے اسٹیج سے آپ قریب آ جائیں اور میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد سے آپ چندن سانحال کو سنیں گے۔ جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، جسے سمجھتا ہے بیمار، اسے زنجیر پہنائی تھی جس کو ہوش نہ تھا، غلط شعر۔ جسے سمجھتا ہے بیمار کہہ دو ظالم سے، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا۔ براو بھائی، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا، جسے سمجھتا ہے بیمار۔ آپ کی تائید چاہتا ہوں، کہہ دو ظالم سے، کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا۔ غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا، امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا۔ غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا، امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا۔ مراؤ میں یہ پیش کرتا ہوں، خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے، خاتمہ اب ظلم کا دراصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، آئی آپ کی فرمائش، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، ذکر عابد مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، ذکر عابد مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، ذکر عابد مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ پھر وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو بھائی، آپ کی فرمائش پیش کرتا ہوں۔ سجدوں کے وہ نقوش مٹانے میں لگے ہیں، یاسر بھائی، سجدوں کے وہ نقوش مٹانے میں لگے ہیں، دن رات وہ مسجد کو گرانے میں لگے ہیں۔ الہ آباد اپنے انداز سے پہچانا جاتا ہے، بھائی سجدوں کے وہ نقوش مٹانے میں لگے ہیں، دن رات وہ مسجد کو گرانے میں لگے ہیں، بمباری کی آواز میں ظالم وہ یقیناً، بمباری کی آواز میں ظالم وہ یقیناً، آواز اذانوں کی دبانے میں لگے ہیں۔ بھائی مظلوموں کے لیے میں تائید چاہتا ہوں، اور اس بین الاقوامی پلیٹ فارم سے اس مظلوموں کی آواز میں آپ آواز ملائیں، ملاحظہ فرمائیے، سجدوں کے وہ نقوش، بھائی کربلائی صاحب، سجدوں کے وہ نقوش مٹانے میں لگے ہیں، دن رات وہ مسجد کو گرانے۔ بھائی مجید بھائی اگر آپ نہ سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ دن رات وہ مسجد کو گرانے میں لگے ہیں، آواز بمباری کی آواز میں ظالم وہ یقیناً، آواز اذانوں کی
آواز اذانوں کی دبانے میں لگے ہیں، سجاد تیرے سجدوں کی معراج کی ضوء سے، مقتل کو بھی ہم کعبہ بنانے میں لگے ہیں، مقتل کو بھی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ الہ آباد میں شاعری سنی جاتی ہے، بلا بھائی، مقتل کو بھی ہم کعبہ بنانے میں لگے ہیں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں۔ یاسر بھائی، دنیا میں جو خود، بھائی فیض آباد آپ کی فرمائش پیش کر رہا ہوں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں۔ اگر مصرع سچا ہو تو دعا چاہتا ہوں، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں، پیش کرنا چاہتا ہوں راف بھائی، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے، مدیف بھائی، وہ اپنے یہاں آگ، چاند بھائی، بجھانے میں لگے، زبار بھائی، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں، انگاروں کو ماتم سے جو بھائی یہ کیا کر رہا ہے، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائیں، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں۔ ایک ایسی نماز جس کو نماز پڑھنے والے بھی نہ نماز پڑھنے والے بھی دیکھ رہے تھے، جو نماز کے منکر تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے ہیں۔ ہم پوری دنیا سے کس قدر الگ ہیں ملاحمائی، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائیں، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے۔ بس فرق اتنا ہی ہے کہ وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں اور ہم موت کو نعمت سمجھتے ہیں۔ یاسر بھائی
اس سلسلے کا آخری شعر غازی کے چاہنے والوں، اگر شعر آپ تک پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں۔ موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، بھائی کیوں نکلے بلاؤ بھائی، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا، وہ سر تو کاٹ سکے گا۔ ایک 86 برس کے بزرگ کو بار بار دھمکی دی جا رہی ہے، وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا، حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ ایک ایک آدمی یہاں جو تشریف ہے معاملہ بھائی ساتھ دینے میرا حق ہے۔ حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں، سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں، عزا کا فرش کوئی بھی بچھا نہیں سکتا، عزا کا فرش کوئی بھی بچھا نہیں سکتا، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے، تائید چاہتا ہوں آپ کے داد کی کوئی ضرورت نہیں، دعا چاہتا ہوں، تائید چاہتا ہوں ان مظلوموں کے لیے ملاحظہ فرمائیے، سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا، کہ آگ پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا، کہ آگ پانی میں کوئی تمہید کا آخری شعر بڑا فرمائیے، یہ 56 ملک کیا اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، 56 ملک کی کیا حیثیت ہے، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، لبیک یا حسین، ارے اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا، کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا۔ آخری شعر اور ضمت تمام ملا حمید لوگ فرماتے ہیں کہ کربلا سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا۔ اگر یہ شعر آپ تک پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں، اگر یزید یہ اور ضمت تمام، اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے، کوئی حسین کی عظمت یاسر بھائی گھٹا نہیں سکتا، یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ، یہی ہے یہی ہے یہی ہے فائدہ، یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ، کہ حشر تک کوئی بدھ کو پڑھا نہیں سکتا۔ آئیے حضرات، شاہکار نذران عقیدت ادا جو ہوتی رہی تیر کے مسلح پر، اسی نماز اسی بندگی کی بات کرو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کا عنوان ہے سجد سجاد، جس نے ظلم کی بنیادیں متزلزل کر دی، جس نے قصر آمریت کو مسمار کر دیا، جس نے ظلمت
कदय शाम में तौहीद की शबे रोशन कर दी, जिसने फसाद के समुंदर में डूबती हुई बशरियत को निजात के साहिल तक पहुंचा दिया, जिसने इस्तिबदाद की आंधियों और तशद्दुद के तूफानों में नबूवत के चिराग रोशन कर दिए, जिसने पाबंद जंजीर होकर आलम इंसानियत को आज़ादी का दर्ज दे दिया। आइए उस शहंशाह तरन्नुम को दो अपने मारूफ अशार से पेश करता हूँ। स्टेज वालों से गुजारिश है कि वो बोलेंगे, अगर शेर पसंद आए इधर उधर की बात न करें, शेर मीज़ान पर रखें, अगर समझ में आ जाए तो तारीफ कर दीजिएगा। अब जहां से नायाब बलियावी ने अपनी बात खत्म कर दी और शहंशाह तरन्नुम जो फ़ख्र हिंदुस्तान हमारा भाई जो हमारे साथ 10-12 साल से लगातार नजफ करबला ईरान में बशीर नसफी साहब के घर में हमारी निज़ामत में पढ़ चुका है, अब उसका खैर मकदम हो रहा है एक शेर से, और हमारा भाई भी आ गया है। पाशा भाई अगर शेर पसंद आए तो बोल दीजिएगा। पांव के छालों से तहफ़्फ़ुज़ अज़ा का पैगाम है, पांव के छालों से आबिद ने बुझाई उसकी प्यास, पांव के छालों से कल्बे किरतास पे कंदील जला देता है, नूर के लफ्ज़ अंधेरों से उगा देता है। ये न पूछो मेरे मौला मुझे क्या देते हैं। ये वो शहंशाह किताबत का जो शायर भी है, खतीब भी है, राइटर भी है, ये तारीफ करेगा। पांव के छालों से आबिद ने बुझाई उसकी प्यास, खार भी कोई अगर रास्ते में प्यासा मिल गया। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं बोले, चुप कर रोजा। अब कसम है मौलाए अबुल फजल अब्बास की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, अभी जितने जाकिर सब ने पढ़ा नमाज और सैयदुस साजिदीन करबला, तो अब इससे बड़ा शेर मैं नहीं पढ़ूंगा चंदन सान्याल के लिए। एलन मस्क ने मेरे बारे में लिखा, मैंने उसको चैलेंज कर दिया कि एक चीज को नहीं कैद कर पाओगे। उसने कहा दुनिया की सबसे बड़ी मैंने एक दूरबीन बनाई है, मैं सब चीज को कैद करूंगा। मैंने चैलेंज किया अमेरिका को कि एक चीज को नहीं कैद कर पाओगे। तहफ़्फ़ुज़े अज़ा के स्टेज से चैलेंज है कि नूर को नहीं कैद कर पाओगे। अगर शेर समझ में आए, मौलाए कायनात का वास्ता है कि दाद दीजिएगा। जहां सूरज की किरणें भी न पहुंची थी कभी, चैलेंज है साइंस को, जहां सूरज की किरणें भी न पहुंची थी कभी, उस जगह भी आबिदे मुश्तर का सजदा मिल गया। जहां सूरज की किरणें भी न पहुंची थी कभी, उस जगह भी आबिदे मुश्तर का सजदा मिल गया। आइए शहंशाह तरन्नुम हमारा भाई फ़ख्र हिंदुस्तान जनाबे चंदन सान्याल साहब आपके बीच हाजिर हैं, समाअत फरमाए। और इसके फौरन बाद निज़ामत का सारा वक्त शहंशाह खिताबत मखज़न इल्म अदब फ़िक्र के दरिया अंजुमन इल्म लियाक़त कारवान इल्म अदब के रईस गुल कदय फ़हम व फ़रासत हमारा भाई इज़्ज़त माउद इस्लाम अली जनाब किरतास करबलाई साहब आज के उन्वान से मुनफरिद गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद ताबूत बरामद होगा और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद बैकग्राउंड से जब तक प्रोग्राम होगा नॉन स्टॉप निज़ामत होगी और आप सब लोग गिरिया कुना हो जाएंगे। इसलिए कि आज की शब दर्द है, कर्ब है, इस्तिराब है, आंसू है, कतरा कतरा है मगर मेरे बड़े काम का है, अश्क जो है मेरी आंखों में तेरे नाम का है, यूं तो जन्नत से भी महंगा है मेरा अश्क अज़ा, हाँ मगर तुझको पसंद आए तो बेदाम का है। उन्हीं पलकों की नर्म झालर पर अश्कों के चंदबून से जाकर शहंशाह तरन्नुम हमारा भाई फ़ख्र हिंदुस्तान चंदन सान्याल हाजिर है। मैं पढ़ दूंगा, पहले कुछ शेर नए हवाले कर दे रहा हूँ जी। एक आध यानी पूरे पूरे कलाम नहीं, दो दो शेर मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। समाअत फरमा लें, शेर पसंद आ जाए ना अच्छा दुआ दे दीजिएगा। देखिए हजरात, आबिद बीमार के हवाले से ये प्रोग्राम हो रहा है। जावेद में कुछ शेर नए हवाले कर दे रहा हूँ, समाअत फरमा लें। कि जंग में हैदर करार के आगे
जंगों में हैदर करार के आगे आगे मौत भी चलती है तलवार के आगे आगे मौत भी चलती है। अरे थक गए कि थक गए, अरे थक गए शाम तलक जुल्मो तशद्दुद के कदम। के थक गए, अरे थक गए, अरे थक गए शाम तलक जुल्मो तशद्दुद के कदम। चल न पाया कोई बीमार के आगे मैं पाशा भाई हवाले करता हूँ। अरे थक गए, अरे थक गए शाम तलक जुल्मो तशद्दुद के कदम। चल न पाया कोई बीमार के आगे आगे चल न पाया कोई। शेर निभा दिया गया। अरे गिनते, अरे गिनते, अरे गिनते गिनते हुए बैयत की कमर टूट गई। क्या अंदाज है भाई के गिनते, अरे गिनते, अरे गिनते गिनते हुए बैयत की कमर टूट गई। इतने इनकार थे, इनकार के आगे आगे के गिनते, अरे गिनते गिनते हुए बैयत की कमर टूट गई। इतने इनकार थे, इनकार के आगे आगे इतने इनकार थे। हमारे करम फरमा हमारे बड़े भाई जनाबे नजीब भाई अभी एक शेर पढ़ रहे थे तो मुझे अपना एक शेर याद आ गया, वो शेर सुना देता हूँ। एम्पायर साहब सरकार शेर देते, असगर शेर। एक नारे सलवात का सहारा दे सरकार शेर सुनिए, सिर्फ महसूस कीजिएगा कि जिन एक और नारे सलवात का सहारा दे। कि जब तक के नूर खाके शिफा का नहीं मिला, कि जब तक के नूर खाके शिफा का नहीं मिला,
सजदा कोई भी हमको चमकता नहीं मिला। तमाम मातमी खड़े हैं, मैं शेर हवाले करूं, एक शेर और बढ़ा दिया सरकार। अरे हल्का 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 बना के चलते रहे इस तरह असीर। नई बात है, हल्का बना के हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर। कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं। बहुत बड़ा शेर बोल दिया चंदन ने, इतना बड़ा शेर बोल दिया, इनके लिए एक नारा लगेगा। रुक जाइए, नाराए हैदरी हम जब के लगा देते हैं, कसम है मौलाए कायनात की, सबसे बड़ा शेर पड़ा। सब लोग हाथ उठाकर इनका खैर मकदम करेंगे। नाराए हैदरी हम जब के लगा देते हैं, कोहसारों के जिगर को भी हिला देते हैं। ये ना पूछिए मेरे मौला मुझे क्या देते हैं, मांगता हूं तो तलब से भी सवा देते हैं। इनके शेर को सामने रखिए, दुआ कीजिए, मन्नत मांगिए। नारे हैदरी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शाबाश शाबाश, सलामत रहिए भाई। मैं हवाले करूँ कि जब तक के नूर खाके शिफा का नहीं मिला, सजदा कोई भी हमको चमकता नहीं मिला। अरे हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर। कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं मिला, कि कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं मिला। सरकार शेर भैया, शेर सरकार सरताज भाई, शेर। अरे शेर आशा भाई, किसे रब इतना पाँव के छालों ने कर दिया, कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं। किसे रब इतना पाँव के छालों ने कर दिया, कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं मिला। मैं हवाले जी मैं हवाले कर दे रहा हूँ कि हल्का, अरे हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर, के कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं मिला। देखिए हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना करताज साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। अरे बस मोहब्बत तो एक मतला 2-3 शेर आदेश है, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। नायाब चा जी, क्योंकि वो तुम्हारे अब्बा कैसर चा कह रहे थे कि बरसात का टाइम है, ज़रा
ایک مطلع دو شعر میں ایک مطلع اور ایک شعر میں حوالے کر رہا ہوں، دو شعر سرکار دونوں شعر دیکھیں، مطلع کا سہارا لے رہا ہوں۔ ارے گفتگو ارے گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں، ارے گفتگو ارے گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں، کاش آ جاتی مقاصد عابد بیمار میں، ارے گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں۔ سرکار شیر ارے خطبہ آبی تھیا عباس کی تلوار تھی، خطبہ آبی تھیا عباس کی تلوار تھی، شام کے حاکم کو مارا شام کے دربار میں، ارے شام کے حاکم کو مارا شام کے دربار میں۔ اور سرکار یہ شعر جس کے لیے میں نے دونوں ایک مطلع ایک شعر پڑھا بطور خاص کہ خود صرف میں دعا چاہتا ہوں کہ ساری ارے ساری ذمہ داریاں اشکوں کو روکے تھیں مگر ساری ذمہ داریاں اشکوں کو روکے تھیں مگر تھے 72 مرثیے زنجیر کی جھنکار میں، ارے ساری ذمہ داریاں اشکوں کو روکے تھیں مگر۔ اب جس کے لیے آدیش ہوا ہے ایک مطلع 3 شعر جاوید بھائی حوالے کر دے رہا اس کے، اور یہ جناب سید سجاد کے حوالے سے یہ پروگرام ہو رہا۔ پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا دے، بیمار کربلا کے صدقے میں اصغر صاحب کے یہاں کسی کی طبیعت خراب ہے ان کو بھی شفا ملے۔ میں شعر حوالے کرتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، ارے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے، کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے، کہ کچھ قدم حر
بڑا شے کی جانب کچھ قدم شے بڑا ہے کی جانب، ارے بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے، کہ بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے، ارے طوق و زنجیر، ارے طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید ہے تیرے تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے۔ میں حوالے کر دے رہا ہوں کہ طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید ہے تیری تباہی، کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے۔ ابھی جلوس کے اختتام پہ قرآن دازی ہوگی کربلا جانے کے لیے، یہ میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے نایاب صاحب۔ ارے خود کو روزے پہ جب شیخ دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا، آج کرب و بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے، کہ آج ٹھیک ہے جاوید بھائی آخری شعر، کہ بولے اصغر ہما کے یہ رن میں بابا لے اتھے ساتھ ورنہ، ارے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے، ہے سکینہ ستم زدہ امو، ہے سکینہ، صرف دو بند مصائب کے کہ درد ہے رنج ہے مصیبت ہے، ارے سانس گھوٹتے ہے وہ اذیت ہے، ارے سانس گھٹتی ہے وہ اذیت ہے رسن میں میرا گلا امو، ہے سکینہ۔ سارے بند چھوڑتے ہوئے یہ آخری بند صرف تصور شرط ہے کہ زندگی نے اگر ساتھ دیا، ارے ملنے آؤں گے میں لبے دریا، ارے ملنے آؤں گے میں لبے دریا، قید سے ہوں گے جب رہا امو، ہے سکینہ۔ آئے حضرات، تاخیر بہت ہو چکی ہے، ایک شعر سے عزت مآب خطیب صداقت شہر ہندوستان مخزن علم و ادب فکر کے دریا کرتاز پہ
کہ افق پر الفاظ کے بحر بکراں سے اس منظر کو پیش کریں گے۔ سامنے چھوٹی بڑی رکھ کر 72 آیتیں پڑھ رہی ہے کربلا صدیوں سے قرآن حسین۔ شبیر کا سرمایہ تسکین سکینہ، شبیر ہے قرآن تو یاسین سکینہ۔ بصر ادب التباس شیر ہندوستان عزت مآب الاسلام کرتاس کربلائی صاحب تشریف لائیں اور اپنی تقریر کے حوالے سے منظر پیش کریں اور تابوت برآمد کریں۔ تمام اراکین انجمن تحفظ سے گزارش ہے، یاسر بھائی سے، رانو بھائی سے کہ سب تیاریاں کر لیں، اور اس کے بعد لائٹ بجھا دی جائے گی اور اس کے بعد زنجیروں سے بالکل انشاءاللہ جب آپ بولیں گے تو یہ لوگ جا رہے ہیں تو چائے پانی کر لیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ جو لوگ بکھرے ہیں ان سے بس ادب التماس گزارش ہاتھ جوڑ کر شیر ہندوستان تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین۔ پلکوں پہ آنسوؤں کا منبر سج چکا ہے۔ کرتاس کربلائی صاحب حاضر ہیں، مائک پر سماعت فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وطہارتہم وسیادتہم وولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اول الدین معرفتہ۔ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بے کرا نعمتوں سے نوازا۔ آنکھیں کسی بازار میں نہیں بکتی، اس نے عطا کی۔ چہرہ کسی دکان سے نہیں خریدا جاتا، اس نے عطا کیا۔ اس واجب الوجود نے ہمارا وجود ہمیں بغیر مانگے عطا فرمایا، تو جب وہ بغیر مانگے پورا وجود دے سکتا ہے تو مانگنے پر کیا نہیں عطا کرے گا۔ اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو تم اس کے بدلے میں ہمیں سورج لا کے دو، ہم نے تمہیں چہرہ عطا کیا ہے تو اس کے بدلے میں تم ہمارے قدموں میں چاند نچھاور کرو۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں بدلہ بھی بڑا چاہیے، بلکہ اس پاک پروردگار نے کہا ہم نے نعمتیں تمہیں عظیم دی ہیں لیکن ہم نے تم سے بڑا مطالبہ نہیں کیا، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو ہم نے 2 گرام کی زبان تمہیں عطا کی ہے، بس اسے جنبش دے کر خالصتاً لوجہ اللہ میرا شکریہ ادا کر دو، یہی میری اطاعت ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اس نے اتنی نعمتیں عطا کر کے اتنا چھوٹا سا مطالبہ کیا، ہمارے افاضل اور ہمارے علماء کرام برادران جلیل تشریف فرمائیں، لیکن افسوس وہاں ہوتا ہے جہاں ہماری قوم کے نوجوان مجلس ہوتی رہے یا تقریر ہوتی رہے وہ اسے اہمیت نہیں دیتے، اور ہمارے نوجوان ایسے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے تو شکایتیں کرنا ہی چھوڑ دی ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو۔ ذرا آئیے، ذرا سا چلیے، اپنے وطن سے ذرا باہر نکلیے، ذرا دیکھیے کہ وہاں پر نوجوانان
किस तरह से मजलिस जब बर्पा होती है, जब तकरीर होती है, जब बयान होता है, तो वो फ़आल होते हैं और सबसे आगे आके खड़े होते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, हमारे नौजवान को हम देख रहे हैं कि वहाँ पीछे खड़े हुए हैं, मैं उन्हें बुलाना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आज इलाहाबाद दरियाबाद में कुछ सवालों के जवाब इस तकरीर के ज़रिए देना चाहता हूँ। अफसोस वहाँ होता है कि जहाँ मुबस्सिरीन, मुफक्किरीन, मुहक्किकीन, उदबा, अहले कलम तशरीफ़ फरमा हों और वहाँ आपके दरमियान कोई आकर ऐसी बात करके चला जाए कि जिसका ताल्लुक़ फ़हमो फरासत से ना हो और मतानत व ज़हानत से ना हो और आप चुपचाप बैठे रह जाएं। हम अपने नौजवानों को फिर मुतनब्बे और मुतवज्जे कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, ख़बरदार ये ज़माना बहुत ख़राब ज़माना है। इस ज़माने में आग पे खड़े हो जाना आसान है, अपने ईमान को बचाना मुश्किल है। तो तुमसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ज़िंदा हूँ तो नसीहत, मर जाऊँ तो वसीयत। मेरी सांस का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि यहाँ से अपने नौजवानों को बेदार करते हुए ये बात पहुँचाई जाए कि अपने दरमियान छुपे हुए अकायद और ईमान के लुटेरों को पहचानिए। अगर आपने उन्हें ना पहचाना तो आपकी आने वाली नस्लों को बहुत बड़ा खतरा है। और अपने नौजवानों से मैं कहता हूं, अपनी जिंदगी को चौराहे पर बर्बाद ना करो, बल्कि कोशिश करो कि जब वक्त मिल जाए तो उन किताबों को पढ़ो कि जो किताबें तुम्हारे लिए लिखी गई हैं। अली ने खुतबा किसी और के लिए नहीं दिया, अली ने खुतबा अपने चाहने वालों के लिए खास तौर पे दिया है। लेकिन अफसोस है कि जो ना अली की इमामत को मानते हैं, ना अली की विलायत को मानते हैं, ना अली की शरीयत को मानते हैं, वो आज नहजुल बलागा पर इतना काम कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने नहजुल बलागा की रहनुमाई से लिख दी हैं। लेकिन आज अली का मानने वाला अली की नहजुल बलागा के पहले खुतबे से वाकिफ नहीं है, कलमात क़िसार से वाकिफ नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अल्लाह ने बड़ी नेमतें तुम्हें अता की हैं, लेकिन आज इस लम्हे में उसकी सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने अपने करम के फानूस में तुम्हारी हयात की शमा को महफूज करके एक बार फिर तुम्हें कश्ती नजात पर बैठने का मौका अता फरमाया। और उसने तुम्हें मौका दिया कि जाओ आलमे असगर में, आलमे अकबर का इंतजाम रिस्क विलायत व मारिफत से करो, ताकि महशर के मैदान में चेहरा दिखाने वालों में रहो, चेहरा छुपाने वालों में ना रहो। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? अच्छा, हमसे कोई हमारा आपसे मुतालिबा नहीं है कि आप यूं बोलिए, ऐसे बोलिए, वैसे बोलिए, नहीं। हमारा मकसद अव्वल मकसद ये है और फरीज़ा अव्वली ये है कि जो पैगाम हम देने आए हैं वो पैगाम आप तक पहुंच जाए। देखिए, मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कारनामा है तारीख के दामन में, वो अजीम कारनामा है। मुझे मौला सज्जाद पे ही बात करनी थी, लेकिन जब मैं इलाहाबाद की सरहद में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि बिगड़े हुए दौर में सुधरे हुए लोगों के सामने जब कुछ बिगड़ी हुई बातें आ गईं और वो हमारे गोश गुजार की गईं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन बातों की इस्लाह अगर यहां से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। पहले हम अपनी इस्लाह करें, उसके बाद दूसरों की इस्लाह करें। जिस मैदान में हम इस्लाह शुदा हैं, यानी हम उस मैदान में कामयाब हैं, तो हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी है कि उन बातों को अपने नौजवानों को मुतवज्जे और मुतनब्बे कर जाए। अजीजाने गिरामी, कालों के दरमियान गोरा होना कमाल नहीं है, जाहिलों के दरमियान आलिम होना कमाल नहीं है, बेनमाजियों के दरमियान नमाजी होना कमाल नहीं है, बल्कि नमाजों के खानदान में रहकर ज़ैनुल आबिदीन हो जाना यह कमाल मेराज है। अली मौला सलामत रहिए, आबाद रहिए। माशाअल्लाह, अब हम ये समझते हैं कि पूरा मजमा आ चुका है और जिनसे हमको खिताब करना है। अभी आप मोहतरम चंदन साहब और डॉक्टर नायाब बलियावी साहब को बेहतरीन इस्तियारे, तशबीह, तलमीहात और बंदिशों पर दाद दे रहे थे, तो अब वो नज्म में थी, ये नसर नज्म में है। अब आपको की जिम्मेदारी है कि जिस पैगाम को मैं, और अटेंशन हो के सुनना, इसलिए कि सीने में लगी हुई आग है जिसका धुआं लफ्जों की शक्ल में निकल रहा है। कोई आज के जमाने में किसका मुनकिर हो रहा है?
اشک ازا کا منکر ہو رہا ہے، کوئی آج کے زمانے میں تعویذ بازو قاسم کا منکر ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے ہر بات کھل کے نہیں پڑھی جاتی. اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں تو علامتی گفتگو استعارتاً کنایتاً اشارتاً کر کے میں ایک بہت بڑا جواب آج دینا چاہتا ہوں. کوئی اشکوں کا مخالف ہو رہا ہے، کوئی علم کا مخالف ہو رہا ہے، کوئی عزاداری کا مخالف ہو رہا ہے، کوئی تابوت پہ اشکال کر رہا ہے، کوئی ماتمیوں پہ اشکال کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ بنو امیہ کا دور نہیں ہے. یاد رکھیے کربلا کے بعد حسین نے ضمیر کو اتنا بیدار کر دیا ہے، اگر کوئی علی کے خلاف 7 سمندر پار بولے گا تو ہم اس کا جواب یہاں ممبر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جب تک منہ میں زبان رہے گی تب تک کوئی حسین کے خلاف نہیں جا سکتا، عزاداری کے خلاف نہیں بول سکتا. یہ کون سا تماشا ہے؟ کیا یہ قصے کہانیاں سنائے جا رہے ہیں کہ جو آتا ہے وہ کبھی اشک عزا پہ تنقید کرتا ہے، کبھی ماتم پہ تنقید کرتا ہے، کبھی تابوت پہ تنقید کرتا ہے؟ نہیں، یہ صرف ذاکر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف عالم دین کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس عزادار کی ذمہ داری ہے جو علی کے صدقے میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، جو حسین کے تبرک پہ پل رہا ہے. اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ جہاں کوئی بھی علی کے خلاف، عزاداری کے خلاف، تبرک کے خلاف، علم کے خلاف، تعزیے کے خلاف، فرش عزا کے خلاف زبان کھولے تو تمہاری پہلی ذمہ داری ہے کہ جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت سے تم اسے جواب دو. کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے کہ جب کوئی مومن ہمارے حق میں بولتا ہے تو کلام اس کا ہوتا ہے، زبان ہماری ہوتی ہے. تو جب دہن میں یہ اتنی تمہید صرف ایک جواب کے لیے ہے، اور یہاں سے 2 جواب دے رہا ہوں. تیر ایک ہے، نشانے 2 ہیں. غیروں سے ہمیں خطرہ کم ہے، جو اپنوں میں غیر ہیں ان سے زیادہ ہے. بڑی بات کہی ہے، کبھی غور کیجئے گا گھر جا کر. شیعوں کے گھر میں پیدا ہونے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہی ہو. سلامت رہیں. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ آدم کے 2 بیٹے، ایک حابیل بنا ایک قابیل بنا، تو ایک سلام کے لائق ایک لعنت کے لائق. اور کسی فرقے میں پیدا ہونے والا ضروری نہیں ہے کہ اسی فرقے کا ہو سکتا ہے وہ تھا ادھر کا، آیا ادھر، لیکن ظہور سے پہلے وہ ادھر آ جائے گا. میں یہاں پر علماء بیٹھے ہیں، پیشین گوئیاں ہیں کہ جب تک ادھر والے ادھر نہ چلے جائیں اور ادھر والے ادھر نہ آ جائیں اور آخری منافق صلبوں سے پیدا نہ ہو جائے اور آخری مومن صلب سے نہ پیدا ہو جائے، تب تک حسین آخر کا ظہور نہیں ہوگا. یہ پیشین گوئی ہے. تو اب گھبرائیے نہیں، چھلنی لگ چکی ہے. سبحان اللہ، چھلنی لگ چکی ہے، اور ایسا چھانا جا رہا ہے کہ جو حسین کے خیمے کے 72 ہیں وہ الگ، اور جو تگنا پانی ملا کر پینے والے ہیں، ارے یہ تو مرثیے کی زمین ہے، قصیدے کی زمین ہے. میں علامت کے طور پہ انیس کی اصطلاح میں نے استعمال کی ہے کہ ہم تگنا پانی ملا کے شراب حب علی نہیں پیتے. ہم اس لیے کہ خالص بات کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں 99.9 نہیں چلتا. ہمارے ہاں جو ہے وہ 100% ہے. اگر حسین سے محبت ہے تو 100%، اور یزید پہ لعنت ہے تو 100%. ہمارے ہاں 99 پوائنٹ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا ادھر رکھ دیں اور 99.9 حسین کی طرف رہیں. نہیں، یاد رکھنا، اگر 1 پوائنٹ بھی یزید کی حمایت میں تمہاری زندگی کا لمحہ گزرا، اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر لمحے میں حسین کے عزادار رہو. ابھی دیکھیے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے نیا بھائی. ہمارے ہائی ٹیک زمانہ ہے نا، تو کوئی فیس بک پر ہے، کوئی ٹویٹر پر ہے، کوئی واٹس ایپ پر ہے. اتنی فرصت ہے ہماری قوم کے لوگوں کو، انکلوڈڈ می، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، کہ اتنی فرصت ہے کہ 14 گھنٹے دیکھیے کہ نیند پوری نہیں ہوتی لیکن فیس بک پر لگے رہتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے نا. یہ بھی نہیں پتا کہ جواب صحیح دے رہے ہیں یا غلط. میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خبردار ہو جاؤ، ان بہروپیوں سے بچے رہو جو تمہارا عمل اور تمہارا عقیدہ خراب کریں. جو عمل سے دور کرے وہ بھی خطرناک ہے، اور جو عقیدے سے دور کرے وہ بھی تمہارے لیے زہر ہے. ابھی دیکھیے
کوئی اشک ازا کے خلاف ہو گیا اور ہمارے یہاں کہا گیا ضرورت ہے ہی نہیں اہل بیت کو اشک ازا کی. تمہیں ابھی تک معرفت ہی نہیں ہوئی کہ حسین کے غم میں رونے والے آنسو کی قیمت کیا ہے. اس لیے کہ ابھی میں مصائب پہ نہیں ہوں، قیمت بتا رہا ہوں کہ جو حسین اس کی توحید بچانے کے لیے 18 برس کی کمائی دے دے، کیا وہ ایک قطرے کے عوض جنت نہیں عطا کرے گا؟ یہ تصور، یہ شک و شبہ کیوں ہمارے عزاداروں کے دل میں ڈالا جاتا ہے؟ اور سنیے، وقت ہوتا تو کم سے کم 12-14 روایتیں پیش کرتا اور معتبر روایتیں کہ اشک ازا کی اہمیت کیا ہے. اتنی اہمیت ہے اشک ازا کی کہ آج ظالم تلوار سے کم ڈرتا ہے، رونے سے زیادہ ڈرتا ہے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، ورنہ کسی بھی علاقے میں یہ دیکھا ہے؟ بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نایاب صاحب ہیں، پاشا بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے نجیب بھائی بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے کہ دنیا کا وہ کون سا انسان ہے کہ جو رونے کے لیے کماتا ہے؟ بھائی پورا چیلنج ہے میرا آج کی تقریر میں کہ پوری دنیا میں وہ کون سی قوم ہے کہ جو رونے کے لیے کما رہی ہو؟ ہر قوم چاہتی ہے کہ کماؤ اس لیے تاکہ گھر میں خوشحالی رہے، لیکن واحد قوم ہے حسین پر رونے والی کہ جو کماتی ہے تو خوش ہونے کے لیے نہیں، حسین پر رونے کے لیے. اور ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہو اور کوئی جنازے سے لپٹ کے رو رہا ہو تو کوئی ڈر کے آئے، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اور ڈر کے آ کے کہے ارے اسے چپ کرا دو. کیوں کو چپ کرا دو؟ بھئیہ اپنے چاہنے والے پر رو رہا ہے نا. تو جب اگر کوئی جنازے پر روتا ہے تو اسے ڈر کے چپ نہیں کرایا جاتا. آخر وجہ کیا ہے کہ جب حسین پہ رویا جاتا ہے تو ہمیں بار بار چپ کرایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رونا رونا نہیں ہے بلکہ یزیدیت اور بنو امیہ کی موت ہے. ہمارا رونا رونا نہیں ہے. یا علی، بس میری بات تمام ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کم سے کم جتنے ہیں اتنی بلند سے آواز سے صلوات پڑھیں، اس کا بہت ثواب ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر بات اشک ازا تک رہتی تو ٹھیک تھا. اب تو صاحب، اب تو کربلا مقاتل کے تعویذ تک بات آ گئی. تمہیں تو ابھی شعور ہی نہیں ہے کہ امام کہتے کسے ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے شہر انیس، شہر دبیر تک افسوس ہوگا اگر میں اس نعمت کی ڈیفینیشن نہیں کر پایا کہ جہاں اتنی نعمت دی خدا نے، وہاں پر سب سے بڑی نعمت دی اور اتمام نعمت، اور وہ ہے امامت اور علی کی ولایت. ہمارے یہاں امام کوئی بناتا نہیں ہے، توجہ، کوئی ووٹنگ سے چنتا نہیں ہے. اب اگر میں پہنچا لے گیا، ڈاکٹر صاحب تو دعا دے دیجئے گا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آیتیں کب تک سنائیے گا، حدیث کب تک سنائیے گا؟ بس 2 جملوں میں سنیے کہ مکتب امامیہ میں، مکتب فکر جعفریہ میں امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو محتاج بیعت نہیں ہوتا. میں نے بڑی بات کہی تھی، آپ نے غور نہیں کیا ہے، میرا جملہ سب تک پہنچا نہیں. بڑی بات ہے کہ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو محتاج بیعت نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ بیعت کرو گے تب بھی امام، نہیں کرو گے تب بھی امام. اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑوں کو علی کی چوکھٹ پر آتے دیکھا، لیکن علی کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں دیکھا، کیونکہ امام محتاج کائنات نہیں ہوتا، کائنات محتاج امام ہوتی ہے. تم بیعت کرو تب بھی امام، نہیں کرو تب بھی امام. یہ ہے پہلی تعریف. اور دوسری تعریف مکتب امامیہ میں امام کی یہ ہے کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس سے بیعت مانگی جائے تو وہ انکار کر دے. کاش کے بات واضح ہو جائے. جس سے بیعت مانگی جائے تو وہ کیا کر دے؟ اٹینشن ہو کے سنیے، کیا کر دے؟ انکار کر دے. تو ہمارے یہاں کتنے امام ہیں؟ بہت جلدی سفر طے کر رہا ہوں. کتنے؟ 12. مجھے تعویذ بازوئے قاسم کی اہمیت بتانی ہے. آج چاہتا تو چوتھا امام پہ ہی بات کرتا، لیکن اب چونکہ مجھ پر واجب تھا کہ جو
گستاخیاں ہو رہی ہیں اس کا جواب دیا جائے کہ تم سمجھو تو کہ یہ تعویذ نہیں ہے کیا؟ بس یہیں پہ تقریر ختم ہوگی. ہمارے یہاں کتنے امام ہیں؟ 12. پہلے امام مولا کائنات، دوسرے امام حسن. اتنے بڑے مجمع سے میرا ایک سوال ہے کہ امام حسن کا جب دور آیا، یہ ہمارے بھائی ہیں نا کہ جو کتابیں جن کے علماء نے لکھی ہیں، سمجھ گئے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، کسی فرقے کی قید نہیں ہے، جو در حسین پر آ گیا وہ حسینی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو. تو اگر انسانیت پائی جا رہی ہے تو ایک انسان سمجھ کے میری بات کو سننا. اور 2-4 والی بات کر رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور پھر ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب بڑے بھائی نے صلح کر لی تھی تو پھر چھوٹے بھائی نے جنگ کیوں کی؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے، پہلا جواب یعنی ایک جواب میں دونوں کو جواب دے رہا ہوں، ان کو بھی اور جو اپنوں میں غیر پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ تعویذ کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ عہد امام حسن میں کتنی تحریریں لکھی گئیں. بس 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، زیادہ پڑھنا بھی نہیں. کتنی تحریر ہے امام حسن کے دور میں؟ کتنی تحریر لکھی گئی؟ ایک. وہ کون سی ہے؟ توجہ اسٹیج سے. کون سی تحریر ہے؟ صلح نامہ. نہیں، یہ ہماری غلطی ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے کہ ہم نے صرف صلح نامہ کی اہمیت بتائی، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم بتاتے کہ عہد امام حسن میں ایک تحریر نہیں ہے بلکہ 2 ہیں. ایک ہے صلح نامے کی تحریر اور ایک ہے تعویذ بازو قاسم. اور یہ بھی بتا دوں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ صلح نامے سے بڑی تحریر تھی تعویذ بازو قاسم کی تحریر، کیونکہ امام کوئی کلام اور عمل عبث نہیں کرتا، کیونکہ امام حکیم امت ہوتا ہے. اگر بولتا ہے تو حکمت کے ذریعے، اگر لکھتا ہے تو حکمت کے ذریعے. تو کوئی نہ کوئی تو حکمت رہی ہوگی کہ جو امام نے جاتے جاتے اپنے بیٹے اپنے وارث کے بازو پر تعویذ باندھا. تو الحمدللہ آپ کا سناٹا کہ اتنے غر کے گفتگو ہو کے سن رہے ہیں کہ جواب کیا ہے؟ سنو، جیسے تمہیں اشک عزا کی قیمت نہیں پتا، ویسے ہی تمہیں ابھی تک تعویذ بازو قاسم کی قیمت نہیں پتا. اب اگر کوئی لب کشائی کرے تو اسے یہی جواب دیجیے گا کہ تعویذ کی اہمیت تاریخ میں اور مقتل میں کیا ہے. اگر اہمیت نہ ہوتی تو امام حسن کبھی یہ تعویذ بازو پر نہ باندھتے. پتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ تعویذ کا کنیکشن صلح نامے سے ہے اور صلح نامے کا کنیکشن تعویذ سے ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ 2 لفظوں میں سنیے. ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہے مشروط. اور قانون یہ ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھے گا کہ قانون یہ از فاتل شرط فاتل مشروط، کہ شرط اگر مر جائے تو مشروط خود بخود مر جاتا ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے نوجوانوں کو؟ ایک بچہ ہے، یہ جو ویڈیو کیمرہ لے کے کھڑا یہ کیمرہ ہے، ایک بچہ ہے، سامنے کی مثال دے رہا ہوں. اس سے میں کہوں کہ آپ اس عزا خانے کی چوکھٹ چوم کے آئیے تو میں آپ کو 20 روپے انعام میں دوں گا. اب یہ الہ آباد دریا آباد کے سارے عزا خانے چھوم آئے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس عزا خانے کی چوکھٹ نہ چھومے تو کیا یہ 20 روپے کا حقدار ہے؟ ارے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، شرط اور مشروط سمجھیے گا. کیا یہ 20 روپے کا حقدار ہے؟ تو فوراً اگر کوئی متین و ذہین ہوگا، فہم و فراست کا مالک ہوگا، تو وہ کہے گا 20 روپے اسے نہیں دیجیے گا. ہم نے کہا کہنے کی ہی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شرط تھی چومنا اور مشروط ہے 20 روپے. جب شرط پوری نہیں ہوگی تو مشروط خود بخود ختم ہو جائے گا. اب سمجھے آپ؟ اگر شرط و مشروط سمجھ گئے، امام نے شرط لگائی، آج کے پہنچا لے جاؤں، امام نے شرط لگائی کہ اب جہاں بھی علی والے ہیں ان پر تو ظلم نہیں کرے گا. اور امیر شام سے کہا سن، آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. سبحان اللہ. کیا کہا؟
کہ آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا، تو اس نے شرط مانی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے نہیں کر رہا تھا. میں شاید پہنچا نہیں پا رہا ہوں، توجہ. اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے نہیں کر رہا تھا. امام نے زبردستی شرطیں نہیں لگائی، امام نے شرط لگائی اور اس نے قبول کی. لیکن ساری شرطیں ایک طرف، سب سے بڑی شرط جانتے ہو کیا تھی؟ سب سے بڑی شرط تھی کہ اے امیر شام، اب اپنے بات اپنی جگہ پر، پورا الہ آباد میرے سامنے ہے، توجہ، آخری بات کر رہا ہوں، یہ نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، اور اس سے بیداری سے سنیے گا. آج کے بعد اپنے بات اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر نہیں جانا. شرط کیا ہے؟ سلو، کہ اپنی جگہ پر بٹھا کر نہ جانا. ارے میرے سرکار، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ظالموں پہ کربلا کے بعد تبرہ کیوں ہو رہا ہے، لعنتیں کیوں ہو رہی ہیں. اگر شرط پر رہ جاتے، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. پورا اس وقت الحمدللہ پورا مجمع متوجہ ہو کے سن رہا ہے، تو رزلٹ سنیے. تعویذ بازوئے قاسم کی اہمیت سنیے. اب اگر کوئی زبان کھولے تو جواب دیجئے گا کہ اس تعویذ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب تک یہ نہیں کھلے گا تب تک یہ راز نہیں کھلے گا کہ حسن نے صلح کیوں کی اور حسین نے جنگ کیوں کی. کاش کے پیچھے تک میری آواز پہنچے. پہلے تعویذ کا کھلنا ضروری ہے. تعویذ جب تک نہیں کھلے گا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ادھر صلح کیوں ہے اور کربلا میں جنگ کیوں ہے. شرط کیا ہے کہ اپنے بعد کسی کو بٹھانا نہیں، اور اس میں مشروط کیا ہے؟ صلح. تو امام نے شرط لگائی تھی کہ اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ پہ نہ بٹھانا. اب داعش سے دعا چاہتا ہوں. اور شرط و مشروط کا قانون ہے کہ شرط مری مشروط مر جاتا ہے. امام نے یہ بتایا کہ یاد رکھنا امیر شام، جس دن یہ شرط ٹوٹی صلح ختم، جنگ شروع. آج کے بعد واضح ہو سکے جو کہہ رہا ہوں، اور چلیے تعویذ تک لے کر جا رہا ہوں. کیا فرمایا کہ یاد رکھنا جس دن یہ شرط ٹوٹی صلح ختم. ارے آباد رہیے، صلح ختم، جنگ شروع. اب سمجھے آپ، اب سمجھے کہ یہ تعویذ کی اہمیت کیا ہے. امام نے جاتے جاتے، امام کو پتا تھا کہ یہ والی شرط میری زندگی میں نہیں توڑے گا، کیونکہ امام عالم الغیب ہوتا ہے، میری زندگی میں نہیں توڑے گا، یہ توڑے گا میری شہادت کے بعد. تو امام نے پہلے ہی اس کا انتظام کر دیا کہ اپنے بیٹے، اپنے وارث قاسم کے بازو پر تعویذ باندھا. یہ تعویذ نہیں تھا، ایک باپ کا بیٹے کے نام ایتھارٹی لیٹر تھا. میں کاش کے بعد واضح ہو جائے کہ یہ تعویذ نہیں تھا، بلکہ ایک باپ کا بیٹے کے نام ایتھارٹی لیٹر تھا کہ امام نے جاتے جاتے اپنے بیٹے کے بازو پر باندھا کہ قاسم یاد رکھنا جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث یزید تخت خلافت پر بیٹھے، اس دن میرے بیٹے پر لازم ہے تلوار نکال کے میدان میں آ جائے. تم نے اس کو کہاں محدود کر دیا؟ تم نے اسے محدود کر دیا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جناب قاسم نے پیر پکڑے تھے تو اجازت ملی تھی. پہلے سمجھو تو کہ تعویذ باندھا کیوں تھا. جب تک یہ نہیں سمجھو گے تب تک کہ اہمیت نہیں سمجھ میں آئے گی. اب سمجھے آپ کہ کربلا میں یہ قاسم نے تلوار نہیں نکالی تھی. سبحان اللہ. نصرت امام حسین میں حسن نے تلوار نکالی تھی. یہ قاسم رجز نہیں پڑھ رہے تھے، یہ امام حسن رجز پڑھ رہے تھے. ذرا کربلا کو اس حکمت سے تو دیکھو. نہ اونو محمد سے پوچھا، نہ حبیب سے پوچھا. سبحان اللہ. حکمتوں کی جلوہ گاہ ہے کربلا، توحید کا مظہر ہے کربلا. بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. توحید کی جلوہ گاہ ہے کربلا.
کبھی اس بصارت سے کربلا کو دیکھیے کہ حکمتیں قدم قدم پر ہیں، بس منقار معرفت سے چننے کی صلاحیت تو ہو ہے۔ تو کس سے پوچھا؟ نہ اون سے پوچھا، نہ محمد سے، نہ عباس سے پوچھا، نہ 6 مہینے کے مجاہد باب الحوائج جناب علی اصغر سے پوچھا، کس سے؟ 13 برس کے قاسم سے۔ مصائب پہ نہیں ہوں بھئی، یہیں سے مصائب کی طرف جانا ہے۔ کیا پوچھا؟ کہا قاسم تم بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ ارے کبھی غور کیجئے، میں کہوں گا مولا یہ کیا ہے؟ آپ جس سے پوچھ لیتے وہ یہی ذائقہ بتاتا، لیکن وجہ کیا ہے کہ قاسم ہی سے پوچھ رہے ہیں۔ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو باطل کے منصوبوں کو مٹی میں ملا دے۔ امام نے کسی سے نہیں پوچھا، پوچھا کس سے؟ حسن کے بیٹے قاسم سے کہ تم بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیا ہے۔ قیمتی بات کہہ رہا ہوں، جانتے ہو کیوں پوچھا؟ شاید اس لیے پوچھا کیونکہ تاریخ میں کفر کے بستر پر شرک کی تکیہ لگا کر بدعت کی سلوٹوں میں لوٹنے والے مورخین کہ جنہوں نے قلم کو بیچ کر قلم کو بیچ دیا تھا، ایمان کو بیچ دیا تھا، تو انہوں نے امام حسن کے لیے یہ لکھا کہ حسن کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، قلم چلانا آتا تھا، تو امامت کی نگاہیں یوم معلوم تک دیکھ رہی تھیں۔ تو امام نے کربلا میں نہ اون سے پوچھا، نہ محمد سے، نہ عباس سے، نہ علی اکبر سے، بلکہ حسن کے بیٹے قاسم سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیا ہے، تاکہ جب تم بتا دو کہ ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے تو ان مورخوں کو جواب مل جائے نہ بیٹا ڈرپوک ہے نہ باپ ڈرپوک تھا۔ امام نے سوال کیا تو امام حسن کے بیٹے سے کیا۔ عزیزان گرامی، اب کبھی موقع ہوتا ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ شاید ممبر پہ بیٹھ کے مجلس 1 گھنٹے کی خطاب کرنی ہے، لیکن یہ تو محبت ہے آپ کی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ آگ کا ماتم بھی ہے اور جو وقت دیا گیا تھا اس سے بھی کم میں کوشش کر رہا ہوں بات ختم کر دوں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیے اور خدا کے واسطے ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں، میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ نوجوانوں، ان بہروپیوں سے بچو، ان لٹیروں سے بچو جو تمہارے گھر میں آ کر تمہارا گھر برباد کر رہے ہیں۔ اگر تم نے ان سے نہیں بچاؤ کیا، آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جناب زینب نے ہمیں ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے فرش عزا دے دیا، ورنہ کسی کے پاس اتنی بڑی نعمت نہیں ہے۔ جو بھائی اپنے گھر میں سگے بھائی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ فرش عزا پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ ذکر حسین اپنے اسی بھائی کے پہلو میں بیٹھ کر سنتا ہے۔ اب بتائیے کیا اس سے بڑی نعمت ہوگی کہ حسین نے 2 بھائیوں کو ایک جگہ پر بٹھا دیا اور خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بس یہ ہے کہ غرق گفتگو ہیں اور فضائل امام ہو رہے ہیں۔ امام چوتھا امام، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، کیا کارنامے ہیں مولا سجاد کے، لیکن اتنی ہی مظلوم شخصیت میرے مولا کی۔ کربلا میں یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا کہ جب لوٹ کر یہ قافلہ آیا نا چہلم کرنے کے لیے، تو جب قبر بنائی ہے مولا سجاد نے تو سب کی قبروں پہ جا کے کہا کہ گھوڑوں سے پامال ہونا آسان تھا، بازو کٹا کر فرات کے کنارے سو جانا وہ ایک منزل تھی، اللہ اکبر، خون میں نہا جانا یہ ایک منزل تھی، لیکن مجھ پر جو گزری ہے وہ میں جانتا ہوں۔ قیامت کی منزل تو یہ تھی کہ جس بی بی کے سائے کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو وہ شرابیوں کے دربار میں تھی اور ایک ملعون منادی کر رہا تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ نبی کی نواسی ہے۔ کیسے سید سجاد نے اس کو برداشت کیا؟ ہمارا اور آپ کا آخری امام جو سلام کرتے ہوئے مولا کہتے ہیں سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا۔ وہیں پہ میرا مولا، یہ فقرہ ہی زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے اگر سمجھ گئے، میرا مولا کہتا ہے سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئیں۔ اجرکم علی الزہرا، رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اب شکایت ہوگی، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کا کیا مقدر ہو۔
किसके पहलू में मोहम्मद बाकिर आकर रो रहे हो, किसके पहलू में वक्त का इमाम बैठ के रो रहा हो। अरबाब अज़ा और अफ़ा यहाँ तक बयान करते हैं कि जब हुसैन के मसाइब हों और कोई अज़ादार आवाज़ को दबा कर रोता है तो हमारा मौला उसके पहलू में आकर बैठ जाता है और रोते रोते चौथे इमाम कहते हैं, ए भाई ज़रा बुलंद आवाज़ से रो, ए भाई ज़रा बुलंद आवाज़ से रो, इसलिए कि तू उन पर रो रहा है जिनके वारिसों को उनके जनाजों पर रोने नहीं दिया गया। अजरकुम अल्लाह ज़हरा, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, इंशाअल्लाह खूब मुसाब होंगे, खूब गिरिया करेंगे और घर जाके भी रोइएगा। हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियां जो आती हैं, मैं उनसे ज़रूर एक बात कहूँगा कि जो माएँ जुलूसों में अय्याम अज़ा में अपनी गोद में बच्चे लेकर आती हैं, खबरदार जब मसाइब हों तो अपने बच्चों को प्यार ना करें। अल्लाह जाने कि किस बीबी का क्या मुकद्दर हो, किसके पहलू में उजड़ी हुई कोख लिए रबाब बैठी रो रही हो। अरबाब अज़ा, हमारा अकीदा है कि आइम्मा ताहिरीन यहाँ पर आते हैं, यह पाको पाकीज़ा जगह है, अपने मुकद्दर को पहचानिए। मौला हुसैन जब आखिरी इजाज़त के लिए आए हैं मौला सैयद सज्जाद के पास, तो आप जरा गौर करें कि अगर घर से एक जनाजा निकल जाता है तो हम अपने मरने वाले को याद करते हैं, लेकिन वो हुसैन कि जिसने अपने 18 बरस के कलियल जवान अली अकबर को तपती हुई रेत पर एड़ियां रगड़ते देखा हो, जिसने अपने हाथ से पर्ची की अनी कैंची हो, जो कासिम के टुकड़े लेकर आया हो, जब आखिरी रुखसत के लिए आए ना, जब आए हैं मौला सज्जाद के पास तो कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, ना कासिम को याद किया ना अकबर को याद किया, अपने मर्तबे को समझिए। जिस दिन समझ गए उस दिन कहीं फर्श अज़ा बिछेगा, सबसे पहले आप अज़ादारी में आ जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, जब लौट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना, और कहना जब किसी गरीब की गुर्बत देखें तो हुसैन की गुर्बत का मातम करें। लेकिन मौला ने जहां इतने मरसिये पढ़े वहीं पर एक मरसिया कयामत खेज पढ़ा। मौला ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, जाकर हमारे शियों से कहना कि हुसैन ने उस वक्त तुम्हें बहुत याद किया जब हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे के लिए तपते हुए सहरा में पानी मांग रहा था। अजरकुम अला ज़हरा, आवाज़ों को दबा कर न रोइए अरबाब अज़ा, आवाज़ों को बुलंद करके रोइए, आपकी गिरिये को शहजादी कबूल फरमाए। आइए, रिवायत कहती है कि मौला सज्जाद का ताबूत निकलेगा ना, अभी आप गिरिया करेंगे, लेकिन साहिब अनवार खमसा अपनी किताब में लिखते हैं, जिसके रावी खुद मौला सज्जाद हैं, यहाँ तक के रिवायत में लिखा गया कि करबला के बाद सज्जाद ने अपनी ज़ात को आज़ादारी बना लिया। वज़ू का पानी आया, करबला का रुख करके कहा, हाय मेरा बाबा जिसे 3 दिन का प्यासा ज़बा कर दिया गया। खाना सामने आया, करबला का रुख करके कहा, हाय करबला की भूख। अरबाब अज़ा, यहां तक कि अरबाब नवादीना ने रिवायत की है कि मौला सज्जाद जब बाजार से गुजरते थे तो कस्साब अपनी दुकानों पे पर्दे डाल लिया करते थे, ऐसा न हो इसलिए कि सैयद सज्जाद की नजर जब कस्साब की दुकानों पर पड़ती थी तो करबला का रुक करके कहते थे, ए बाबा आज तो कस्साब अपने जानवरों को भी पानी पिला के ज़िबा करते हैं। हाय मेरे बाबा, आपको 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला में कुंद छुरी से ज़बा कर दिया गया। अजरुकुम अला ज़हरा, रिवायत सुनने के लिए आमादा है, मैं मसाइब में कमी नहीं करूंगा। रिवायत कहती है कि मौला सज्जाद गिरिया कर रहे हैं और एक मरतबा मिनहाल आए और आने के बाद का, मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। मौला सज्जाद ने कहा, ए मिनहाल, शहादत मीरास है, क्या ये भी मीरास है कि अली की बेटी बेमखनाओ चादर हो और शराबी का दरबार हो। अरबाब अज़ा, बस जनाब मिनहाल ने एक सवाल किया और कहा, मौला करबला के बाद तो आपका पहला बाजार कूफा था ना? तो मौला ने फरमाया, हाँ। मौला सज्जाद कहते, मिनहाल कुछ जुल्म हम पर ऐसे हुए कि मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकता, अगर समझ जाओगे तो बहुत गिरिया करोगे। मौला सज्जाद रिवायत कर रहे हैं और साहिब अनवार खमसा रकम तराज हैं, वो लिखते हैं, मौला सज्जाद ने जब ये कहा तो एक मरतबा साहिल ने कहा, मौला वो कौन
سا ظلم ہے جسے آپ بھی زندگی بھر بھلا نہیں سکتے؟ کہا سننا چاہتے ہو تو سنو، جب ہمیں اسیر کر کے لے جایا گیا تو ہمیں کوفہ کے بازار سے گزارا گیا، تو منہال اس بستی سے نہیں گزارا گیا جہاں پر مسلمان رہتے تھے، بلکہ وہاں سے گزارا گیا جہاں پر عیسائی اور یہودی رہتے تھے۔ کہ مولا وہاں کیا دیکھا؟ کہا جب ہمارا قافلہ وہاں پہنچا ماتم کر کے روئیے گا۔ کہ جب ہمارا قافلہ وہاں پہنچا تو ایک ملعون نے منادی کی آواز لگائی اور کہا جسے سمجھ گئے تو گھر جا کے روئیے گا، کہ جسے علی کا بدلہ لینا ہو وہ علی کے گھر والوں سے لے۔ انصاف نہیں کیا آپ نے۔ ارباب ازا گھر والوں میں صرف مرد نہیں ہے، گھر والوں میں علی کی بیٹی بھی ہے، حسین کے سینے پر سونے والی بھی ہے جسے حسین چاہتے ہیں۔ منہال سے مولا کہتے ہیں منہال جب یہ آواز بلند ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک بڑھیا باہر آئی، اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر میرے بابا کے سر کی طرف پھینکا۔ منہال وہ پتھر میرے بابا کی پیشانی پہ جا کے لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے کہ جسے علی بوسہ دیا کرتے تھے، جسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ اجرکم علی الزہرا، آوازیں آپ کی بلند ہیں، آپ کی آوازوں پر رحمت کا نزول ہو۔ ابھی کیا دیکھتے رہو گے اور دنیا یہ کہتی ہے کہ رو گے تو ہم کیوں رو رہے ہیں؟ مولا سجاد نے منہال کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا منہال بس اب اس کے آگے تم برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں مولا، اصرار بڑھا، زار و قطار روتے رہے۔ کہا مولا بتائیں کہ آگے کیا ہوا؟ مولا نے کہا منہال سننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی انگارے پھینک رہا تھا۔ منہال ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا۔ منہال میرے ہاتھ میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، کمر میں لنگر اور پیروں میں بیڑیاں تھی۔ منہال میں اس انگارے کو ہٹا نہ سکا، میں کہتا رہا، کوئی انگارہ ہٹانے والا نہ تھا۔ منہال میرا سر جلتا رہا۔ مولا نے پھر توقف کیا ایک مرتبہ۔ منہال نے کہا مولا اور بیان کریں، آپ نے کیا دیکھا اور آپ پہ کیا گزری؟ بس یہ آخری بات تھی کہ جسے سن کر منہال بھی برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ارباب اعضا ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا منہال بس کرو، اب تم برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں مولا بتائیں کہ کیا ہوا؟ کہا اگر منہال سننا چاہتے ہو سنو، کوئی پتھر مار رہا تھا، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، کوئی انگارے پھینک رہا تھا۔ اے منہال میں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے گھر کی چھت سے کھولتا ہوا پانی میری 4 سال کی بہن پہ پھینکا۔ ارے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تڑپ گئی اور کہا بھائیا یہ ستم ہم پر ہو رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ بس آوازوں کو بلند کرتے رہیے، بس شہادت تک مجھے جانا ہے اور مجلس تمام ہے۔ ان مصائب کو مولا سجاد نے خود بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد روایت کہتی ہے مولا سجاد، سنو گے ایک جملہ پڑھ جاؤں میں۔ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جناب علماء سے ہم نے سنا اور روایتوں میں موجود ہے، اگر سمجھ گئے تصور شرط ہے کہ جب قافلہ چل رہا تھا نا تو بیڑیاں تھیں بدن میں، تو جب سورج کی گرمی پڑتی ہے اور وہ عرب کی گرمی، اب آپ تصور کیجئے کہ بیڑیا جب لوہے پر لوہا گرم ہوتا ہے تو اس کی لوہا جب گرم ہوتا ہے تو اذیت بڑھ جاتی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس اذیت کو جب ایک 4 سال کی بہن نے دیکھا اور آگے بڑھ کے کہا بھائیا 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 میں دیکھ رہی ہوں، بھائیا یہ تیری بہن ہے، بھائیا جیسے ہی کہیں پانی ملے گا سکینہ پہلے تیری زنجیروں پہ ڈالے۔ اجرکم علی الزہرا، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں سلامت رہیں، ہمارے نوجوانان سلامت رہیں۔ بس شہادت سنیے، مجلس تمام ہے۔ مولا سجاد پہ کیا ستم ہوا؟ مولا کہتے ہیں الشام، شام میں سب سے زیادہ ستم ڈھایا گیا، اور روایتوں میں یہاں تک ہے مولا سجاد نے زندگی گزاری اور زندگی بھر عبادت الہی میں مصروف رہے اور کربلا والوں پر خون کے آنسو روتے رہے۔ لیکن جب وہ وقت آیا نا، جب امام کو زہر دیا گیا، روایت میں ہے
جب چوتھے امام کو زہر دیا گیا تو میرا مولا تڑپ رہا تھا، میرا مولا تڑپ رہا تھا۔ مولا سجاد کو جب زہر دیا گیا مولا کو بڑی اذیت ہو رہی تھی، لیکن وہ وقت آ گیا کہ جب لوگ مولا سجاد کے قریب آئے۔ ارباب عزا، مدینے میں کربلا کے بعد یہ وہ جنازہ ہے کہ جسے اٹھانے کی دھوم ہے مدینے میں، کسے دھوم دھام سے اٹھایا جائے گا، لیکن کربلا سجاد کے سامنے ہے۔ کسی نے کہہ دیا مولا آپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھے گا، کہا خبردار میرا جنازہ شان و شوکت سے نہ اٹھانا، میں نے دیکھا ہے میرا بابا کربلا کی ریت پر 3 دن بے گور و کفن رہا۔ وہ وقت آیا، مولا سجاد کی شہادت ہوئی، 5ویں امام، ابھی تابوت برآمد ہونے والا ہے ارباب اعضاء۔ اور دیکھو تابوت اٹھانے والوں سے کہہ رہا ہوں خبردار رہنا، باادب رہنا، تابوت کا احترام کرنا، اس لیے کہ صرف تم نہیں ہو، تابوت کے ساتھ ساتھ عصا کا سہارا لیے ہوئے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر ایک بی بی آئی ہے جو واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ کا ماتم کر رہی ہے۔ ارباب اعزاء تابوت برآمد کریں گے مومنین۔ روایت کہتی ہے سجاد کو جب غسل دیا امام محمد باقر نے تو چیخے مار کے رونے لگے۔ کسی نے کہا مولا چیخے مار کے رونے کا سبب؟ کہا میرے بابا کی کمر پہ ابھی تک لنگر کا نشان، میرے بابا کے بدن پہ ابھی تک زنجیر کا نشان باقی ہے۔ اللہ اکبر، تابوت برآمد ہو رہا ہے، بس تابوت برآمد کیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا سجاد کا جنازہ اٹھایا گیا، امام محمد باقر سب نے نماز جنازہ ادا کی، مولا سجاد کا جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا مولا کم سے کم آپ کو کفن دینے والے تھے، جنازہ بنانے والے تھے، جنازہ اٹھانے والے تھے، لیکن حسین کو بڑی تمنا تھی کہ میرا جنازہ دفن ہو جائے۔ حسین کا لاشا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بے گور و کفن پڑا رہا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا۔ ظلم و جفا کسی پہ نہ بیداد کیجیے، اسلام کے اصول کو نہ برباد کیجیے۔ آواز دے رہی ہے دریاباد کی سرزمین، مجلس میں ذکر سید سجاد کیجیے۔ آئیے عابد نے زخمی پاؤں جو رکھے تو ہو گیا، ہر قدم پہ شام کا منبر لہو لہو، میدان کربلا کا ہے منظر لہو لہو، لاشیں پڑے ہوئے ہیں 72 لہو لہو۔ حسین مصطفی ناطق خطیب نو کے سنا، کہاں سے لفظ تراشوں میں کیا کلام کروں، نظر پڑے تیرے نقش قدم کی خاک جہاں، وہیں پہ نصب میں ادراک کے قیام کروں۔ جو رزق نطق عطا ہو تیرے کرم سے مجھے، تو میں بھی آرزوئے جرأت سلام کروں۔ نہ پوچھ اپنی سخاوت کے ایک پل کا اثر، جو بن پڑے تو زمانے اسیر دام کروں۔ ملے تو دے کر تجھے خراج حیات، میں اپنی بخشش پائے ہم کا اہتمام کروں۔ جہاں پناہ تیری نظر کر کے لفظ اپنے خمارے اجر سے لبریز دل کا جام کروں۔ قسیم کوثر و زمزم غرور تشنہ لبی، فرات فکر کی ہر موج تیرے نام کروں۔ شاہکار نذران عقیدت عزت مآب علی جناب کرتاس کربلائی نے اس منظر کو پیش کر دیا، یقیناً ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا لہو آسمان سے، خنجر سے، سر سے، عزم سے، اور اس کے بعد بازار شام و کوفہ تک کے اس منظر کو خطبوں سے انقلاب کا پردہ اٹھا دیا۔ آخر بر ذات کے سر کو جھکا دیا، مظلومیت کو عزم دیا، حوصلہ دیا، ہر بے کسے حیات کو جینا سکھا دیا۔ مشکل کشا کی بیٹی نے بندھوا کے اپنے ہاتھ قصری یزیدیت کے مناروں کو ڈھا دیا۔ اب سناٹا ہو گیا میدان کربلا
کربلا کا منظر لہو لہان، اور اس کے بعد لا کے پانی لبے دریا سے کبوتر کے گروہ لبے شبیر پر رکھ دیتے ہیں، منکاروں کو چشمہ نور سے ٹپکے گا، لہو چھن چھن کر خون میں ڈوبا ہوا عاشور کا سر دیکھیں گے۔ اور 11 محرم کے بعد یہ قافلہ عابد شب زندہ دار کی بارگاہ بے کس پناہ میں تمام شہر الہ آباد کے جتنے بھی مومنین مومنات شہ کے ماتم داران تحفظ سوسائٹی کا شاہکار نذرانِ عقیدت زنجیروں سے پشجنی دہکتے ہوئے شعلوں پر ماتم ہوگا، اور اس کے بعد قرآن اندازی کا سلسلہ ہوگا۔ کربلا زینب سے ہے، دی کی ڈگر زینب سے ہے، آسمہ زینب سے ہے، اس نے قمر زینب سے ہے۔ کربلا کی خاک پر سرور نے خون سے لکھ دیا باخدا فوج حسینی کی ظفر زینب سے ہے۔ اللہ اللہ ثانی زہرا تیری کیا شان ہے، تجھ پہ نازاں ہے شجاعت، حوصلہ قربان ہے، جس جگہ تیری نماز صبر ہوتی ہے ادا، کعبہ ایثار تیرا شام کا زندان ہے۔ بیٹی علی کی قہر خدا بن کے آ گئی، اس درد انگیز منظر کو شاہکار نظر پیش کیا جناب کرتاس کربلائی صاحب نے۔ اب تاریخ انسانیت کی وہ لرزہ خیز شام آ گئی، میدان کربلا کا منظر لہو لہان ہو گیا، نہر فرات کی موجیں سر پٹک رہی تھی، گونجتا وقت گرجتا ہوا رن ختم ہوا، لہلہاتا ہوا بچوں کا چمن ختم ہوا، گھر جلے مرحلہ دست و رسن ختم ہوا، دن ڈھلا دھوپ چھپی روز محن ختم ہوا، آنسو آنکھوں میں بھرے شام غریبہ آئی۔ یہی وہ منظر ہے، درد ہے، کرب ہے، اضطراب ہے، آہو فغان سوزا ہے، اور ایک بیٹا باپ کو کفن نہیں دے پایا، لیکن آج اس کا جنازہ اٹھا کر شہر الہ آباد کے تحفظ سوسائٹی مومنین مومنات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مولا ہم اس وقت ہوتے تو ہم اسی طرح کربلا کے 72 شہیدوں کا خراج عقیدت پیش کرتے، جنازہ اٹھاتے۔ عابد بیمار کے اس جنازے کو اٹھا کر یہ وہ پرچم ہے جس پہ فتح کی تفسیر لکھی ہے، اسی پرچم پہ تو اسلام کی تقدیر لکھی ہے۔ کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں، کچھ سرخ علم سے ہے کہ لہراتے ہیں، فرق آدم پہ رکھنے تاج سرے حشر ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے ہیں۔ زہرا کا نورین اکیلا ہے آج بھی، وہ جان مشرقین اکیلا ہے آج بھی، اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے اپنی جگہ، حسین اکیلا ہے آج بھی۔ اے پار الہا نوحہ سناتا پھرتا تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ 61 ہجری کے بعد عابد شب زندہ دار کا تابوت اٹھا کر تحفظ سوسائٹی پیغام دے رہی ہے کہ گونجتا وقت گرجتا ہوا رن ختم ہوا، لہلہاتا ہوا بچوں کا چمن ختم ہوا، گھر جلے مرحلہ دست و رسن ختم ہوا، دن ڈھلا دھوپ چھپی روز محن ختم ہوا، آنسو آنکھوں میں بھرے شام غریبہ آئی، اپنے کاندھوں پہ لیے زلف پریشاں آئی، خیمے جلتے رہے اور چھنتی رہی سر سے ردا، پھر بھی مسو نہ سکی چادر تطہیر سے آگ۔ اسی آگ کے منظر کو فکر و شعور کی میزان پہ عقل و خرد کے گوہر سے جا کر ماتم داران شہر الہ آباد کے نذرانِ عقیدت دہکتے ہوئے شعلوں پر ماتم اور زنجیر سے پشجنی، اور اس کے بعد قرآن اندازی زیارت گاہ الفت پر ہم چلیں گے۔ آئیے کربلا کے اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ ایک بہن دیکھ رہی ہے کہ بھائی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، آسمان سے خون تازہ برس رہا ہے، الا قتل الحسین بکربلا کی صدا گونجی، حل من ناصر ینصرنا۔ اب یہی وہ رات منظر پیش کرتی ہے کہ اب اوریاں پڑا ہے لاشِ شبیر خاک پر، فکر کفن میں بیٹھی ہے ہمشیر خاک پر، لے کر تمام شام غریباں کی ظلمتیں بیٹھی ہیں آج زینب دلگیر خاک پر۔ یہ ماتم داران یہ پیغام دے رہے ہیں، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ یہ پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے، لہرایا یوں فرات پہ عباس کا علم، آب رواں نے کھینچ لی تصویر دھوپ میں، ہے اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر ہم
جان پر حسین کا غم لے کے جائیں گے، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے۔ یہ وہ علم ہے، زمانہ سبز پرچم کا ذرا اعجاز تو دیکھے، فضائے گلشن اسلام اب تک دھانی دھانی ہے، تخیل کو گلے الفاظ مدحت تب ہوئے حاصل، دیار کربلا کی مدتوں جب خاک چھانی ہے، وفا کی داستان حسن عقیدت کی کہانی ہے، ادب لازم ہے، عباس جری کی مدح خوانی ہے، باب المراد 12 امام چہردہ معصومین عابد شب زندہ دار کی بارگاہ میں تابوت اٹھا کر بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ اب میدان کربلا کا ہے منزل لہو لہو، لاشیں پڑے ہوئے ہے 72 لہو لہو، اوریا پڑا ہے لاش ہے شبیر خاک پر، فکر کفن میں بیٹھی ہے ہمشیر خاک پر، لے کر تمام شام غریباں کی ظلمتیں بیٹھی ہیں آج زینب دلگیر خاک پر۔ اسی طرح وہ رات تھی 61 ہجری کی 11ویں شام، شام غم، شام علم، شام غریباں ہے یہ شام، خون سادات سے گلزار بدامہ ہے یہ شام، مرثیہ خوانے شباب گل و ریحاں ہے یہ شام، چند خیمے ابھی جلتے ہیں چراغاں ہے یہ شام، اور سلگتا ہے ادھر زینب و کلثوم کا دل، ام قاسم کا جگر، مادر معصوم کا دل، دشت میں گنج شہیدہ کی بہار ایک طرف، زرد چہروں پہ یتیمی کا غبار ایک طرف، دھیمی دھیمی سی وہ اشکوں کی پھوار ایک طرف، سہمی سہمی ہوئی پانی کی پکار ایک طرف، ہناتے ہوئے گھوڑوں کی صدائیں ایک سم، سوکھے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ دعا ایک سم، فوج شاہی میں ادھر تہنیت فتح کی دھوم، اور ادھر خاک پہ امت کے اسیروں کا ہجوم، بے کفن دشت میں ہر فدیہ رب قیوم، گرد صحرا کی ردا جن کو اڑھاتی ہے سموم، ہو کا عالم ہے فضا چپ ہے، بیابا چپ ہے، قافلہ وقت کا چلتا ہے، حدیقہ چپ ہے، موج دریا کی ہے خاموش، ہوا نیند میں ہے، بے کسی چپ ہے، گروہ شہداء نیند میں ہے، ہر اسیر علم و رنج و بلا نیند میں ہے، پرسا دیجئے عابد بیمار جناب زینب کو، سوئی ہے غیرت حق قہر خدا نیند میں ہے، کون پہرے پہ ہو بنت اسد رب کے سوا، کوئی بیدار نہیں ہے دل زینب کے سوا، آنکھیں اشکوں سے ہیں نم، روح ہزی قلب اداس، بال چہرے پہ پریشاں ہے مگر جم محوات، ہاتھ میں نیزہ خطی لیے بحالت یاد، کبھی اس لاش کے پاس اور کبھی اس لاش کے پاس، پرسا دیجئے کبھی خیمے میں ہے عابد کی چٹائی کے قریب، کبھی عباس کے لاشے پہ ترائی کے قریب، کبھی کہتی ہے کہ حضرت گئے مارے عباس، تم کو نیند آ گئی دریا کے کنارے عباس، جو فرائض متعلق تھے تمہارے عباس، ان کا بوجھ اب میرے کاندھوں پہ ہے پیارے عباس، بار غم اس کے علاوہ ہے تبھی جاتی ہوں، دو سہارا مجھے اور کر کے جھکی جاتی ہوں، کبھی لاشے سہ والا سے یہ کرتی ہے کلام، آپ نے سونپ دیا ہے مجھے عباس کا کام، بھیجئے ان کو کہ ہلکی ہو میری پیٹ امام، آپ خاموش ہے کہوں لیجئے زینب کا سلام، لائی ہے شدت غم اشک فشانی کے لیے، اٹھیے آئی ہے بہن فاتحہ خوانی کے لیے، ہاتھ رکھیے کہ ٹھہرتا نہیں ہمشیر کا دل، ہے یہ زینب کا کلیجہ نہیں شبیر کا دل، کچھ تو کانے بتہ دام ہو نقصیر کا دل، اور شمع کی طرح گھلے زینب دلگیر کا دل، اس کے گھلنے سے ہو ظلمت تو ہو بالا بھیا، کچھ تو ہو راہ ہدایت میں اجالا بھیا، سسکیاں لیتا ہوا وہ رات کا سناٹا، آپ اب نیند سے چوکی ہے دہائی اماں، لٹ چکا گھر تو سواری ادھر آئی اماں، اب نہ بیٹے نہ پوتے نہ نواسے اماں، لڑے 2 لاکھ سے 2 روز کے پیاسے اماں، ایسے ماحول میں ہے شیر خدا کی بیٹی پاسبان حرم شاہ خدا، آج کی رات خیمہ شاہ میں ہے آہو بکا، آج کی رات اور مجلس شام غریبہ ہے بپا، آج کی رات ہر طرف دشت میں چھایا ہے اندھیرا غم کا، درد میں ڈوبی ہے مقتل کی فضا، آج کی رات
لوٹنے آئے ہیں تاریکی شمب ظالم سر سے چھن جائے نہ زینب کی رضا آج کی رات ہر آگ خیموں میں لگا دی ہے اسی آگ کے منظر کو پیش کرتی ہوئی انجمن آگ خیموں میں لگا دی ہے ستم گاروں نے بنت زہرا ہے پریشاں بخدا آج کی رات پرسا دیجئے کیسے بیمار بھتیجے کو بچائے زینب ہائے کوئی نہیں زینب کرے کہ آج کی رات سینہ شاہ پہ سوتی جو اکثر شب میں کیسے اس بچی کو نیند آئے بھلا آج کی رات چھین کر لے گئے گوہر بھی سکینہ کے لئی یہ ستم دختر سرور پہ ہوا آج کی رات اور یہ 61 ہجری کربلا کا تپتا صحرا خون چکا مناظر عابد شب زندہ دار کا تابوت تحفظ سوسائٹی کا یہ نذرانہ عقیدت تاریخی اور اس کے بعد زنجیروں سے تاریخی پسدنی اور اس کے بعد قرآن اندازی اس عالم اسرار شریعت واقف رموز آیات قرآن ربانی علم و رضائے حق کے دبستان حاصل ایمان عامل قرآن یعنی خلق سلطان شہید اعظم سلگتے دشت میں پیاسا مہمان تھا وہ مسافرت میں سرابوں کے درمیان تھا وہ خود اپنی ذات میں گم تشنلب مسافر تھا حصار ذات سے نکلا تو ایک جہان تھا وہ بکھر گئے طوفان جس سے ٹکرا کر دیار ظلم عزم کی چٹان تھا وہ شگاف ڈال دیے جس نے سنگ و آہن میں ہجوم یاس میں تیر بے کمان تھا وہ حسین مصطفی ناطق خطیب نو کے سنا کہاں سے لفظ تراشوں میں کیا کلام کروں نظر پڑے تیرے نقش قدم کی خاک جہاں وہیں پہ نصب میں ادراک کے خیام کروں جو رزق نطق عطا ہو تیرے کرم سے مجھے تو میں بھی آرزو جرأت سلام کروں نہ پوچھ اپنی سخاوت کے ایک پل کا اثر جو بن پڑے تو زمانے اسیر دام کروں ملے جو اذن تو دے کر تجھے خراج حیات میں اپنی بخشش پائہم کا اہتمام کروں جہاں پناہ تیری نظر کر کے لفظ اپنے خمارے اجر سے لبریز دل کا جام کروں قسیم کوثر و زمزم غرور تشنہ لبی فرات فکر کی ہر موج تیرے نام کروں بے چین موج موج ہے روتی فرات ہے گریا کنا حسین پہ کل کائنات ہے جب کربلا یاد آئے گی انسانیت شرمائے گی مظلوم کی آواز ہے دل میں اتر جائے گی اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشائے بطول کون جانے کیا ہے کیسی ہے کہاں ہے کربلا دشمن حق کے لیے برقے تپاں ہے کربلا ہو گئی صدیاں مگر اب تک جمع ہے کربلا غور سے دیکھو تو سینے میں نہا ہے کربلا کربلا ماں بین عرش و فرش میں بس ایک راز ہے کربلا ہر دور میں شبیر کی آواز ہے عصر حاضر کی کربلا ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے 61 ہجری کے بعد عصر حاضر کی کربلا ایک اہتمام ناد علی جانیے اسے ایران آج بھی ہے رضا کے حصار میں ظلم کی پوری انتہا ہے اور ایک طرف صبر ہے صبر ظلم لاش بیعت پر سر جھکائے بیٹھا ہے اور صبر نو کے نیزہ پہ سر اٹھا کے آیا ہے تلاوت کی صدا سن کر ہے حیران خنجروں قاتل گلا تو کٹ گیا پھر بھی ہے باقی زندگی اب تک سر حسین سینا پر جدھر سے گزرا ہے خدا کا نام اسی رہ گزر سے گزرا ہے احساس کی حدوں سے بھی آگے خدا گواہ نو کے سینا پہ محو تلاوت حسین ہے بکھرا ہے ظالموں کے دستے ستم سے کیسا ہو کے پارا پارا قرآن کربلا میں کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ کربلا فرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں فکر حق سوچ یہاں کاٹ نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہ بانوں سے کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے عصر حاضر کے یزیدی ناپاک
کربلا بھی حکومت کو بدل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ اسی کربلا کے 72 شہیدوں کو بسونا کی سرزمین پہ 27 تاریخ کو نذران عقیدت ہندوستان کی معروف انجمن نذران عقیدت پیش کرے گی انشاءاللہ، اور کربلا کے 72 شہیدوں کو بسونا کی سرزمین پہ ٹھیک 12 بجے خراج ہوگا، اور یہی پیغام بسونا سے پہنچ جائے گا کہ ہے کربلا کتاب عمل کائنات میں، حق ہے حسینیت کی قسم بات بات میں، جب بھی خروچے بیعت باطل کہیں بڑھا نام حسین گونج اٹھا کائنات میں، ہر ملک و قوم تک گئی روداد کربلا، صدیوں کا اقتباس تھا لمحوں کی بات میں، ظلم یزید ڈوب چکا ہے فرات میں، نام حسین آج بھی ہے کائنات میں، اسی مصحف ناطق کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جس میں شہ مظلوم کی تصویر نہیں ہے، تاریخ ہے وہ دل کوئی تنویر نہیں ہے، ہر دل پہ حسین ابن علی رہنے دو لکھا، یہ نام کسی قوم کی جاگیر نہیں ہے۔ آج ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن سے پیغام جا رہا ہے، میں نے باخدا یہ غم کا عالم دیکھا، کس کس کو نہ پادیدہ پورنم دیکھا، ہندو تو ہے صدیوں سے آزاد دار حسین، انگریز کو کرتے ہوئے ماتم دیکھا، ماتم انجمن تحفظ ازا کا خراج عقیدت، کس دور میں کردار ہماگیر نہیں ہے، کس عہد میں سچائی کی توقیر نہیں ہے، شبیر کا رشتہ ہے زمیں اور سما سے، قوم کی جاگیر نہیں ہے، محمدیہ کمیٹی کا شاہکار گلدستہ 6 ربیع الاول کو، جس میں ہندوستان اور بین الاقوامی سطح کے نوحہ خان انجمن ہائے ماتمی نذران عقیدت 6 ربیع الاول کو پیش کرے گی، بہت جلدی انشاءاللہ پوسٹر آپ کے بیچ حاضر ہوگا، اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو امام بہرگاہ موجد نما میں ایشان قرالوی صاحب کی جانب سے ایک مجلس ہے، اور ایک مجلس راجو بھائی کے عزا خانے پہ ہے، اور ڈمبل بھائی کا جلوس انشاءاللہ سفر کا پہلا اتوار 1 تاریخ کو انشاءاللہ ان مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اب جتنا بھی اعلان ہے ہوگا، 29 تاریخ سفر منفرد ہے، یکتا ہے، آل امین ہے، اور امام بہرگاہ عرب علی میں شاہکار نذران عقیدت طبل پہ تاریخی زنجیروں کا ماتم جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ نسیم بھائی نے بتا دیا کہ 29 تاریخ کو شہر کی معروف انجمن ہائے ماتمی نذران عقیدت پیش کریں گی۔ آپ تمامی حضرات سے ان تمام پروگرام میں شرکت کی گزارش ہے۔ 72 تابوت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ 23 سفر کو برآمد ہوگا، کہ شرکت کی دعا، نجف کربلا ایران کا تبرک کفنی اور حضرت عباس کے روزے کا پانی تقسیم ہوگا۔ پشت جنی تحفظ ازا سوسائٹی کا یہ شاہکار نذرانہ عقیدت آخری ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب کے لیے دعا، اور جتنے بھی ہمارے زائرین ہیں جنہوں نے رسید کٹایا ہے، تحفظ ازا سوسائٹی سب کا شکریہ ادا کرے گی، اور پورا اندازی کا سلسلہ جاری اور ساری ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہی پیغام پوری دنیا میں چلا جائے گا کہ انگشتری ہے دی کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ قرینہ حسین کا، صورت پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا۔ یہ حسین کا پسینہ پوری کائنات پر محیط ہو رہا ہے، اور ظلم پوری کائنات پر محیط ہے، لیکن صبر کی انتہا یہ ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے، جب بھی پوری کائنات پر شاہکار بچے سلامت رہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے بچوں کا، پشت دنی زنجیروں سے آپ دیکھیں، تحفظ ازا سوسائٹی کے یہ ممبران ایک ہاتھ ایک دہول اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا اعلان ہو جائے گا، گھڑی یہاں رکھ دیجئے، بیچ میں انٹرپشن نہیں کرنا چاہیے، سب لوگ جو بیٹھے ہیں اسٹیج پہ بیٹھ جائیں اور اناؤنسمنٹ ہونے دیں۔ جتنے بھی یہاں پہ اناؤنسمنٹ سب بات میں ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں یہ بزم نور ہے، آداب بھی ضروری ہیں، ادب سے بیٹھ کے سازگی کی بات کرو۔ اس کو کہتے ہیں رکاوٹ کے لیے کھید ہے۔ اس لیے ہاشم بھائی جتنے لوگ ہمارے اگل بغل کھڑے ہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ پیچھے ادھر ہٹ جائیے اور بیٹھ جائیے، گھڑی کا اعلان ہو جائے گا۔ آئیے حضرات، اس حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت، ہاں وہ حسین جس کا ادب ابد آسنا ثبات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات صدوں سے کھینچتا ہے جو موجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، تاریخ
دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے، دشتے بلاؤ غم، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، حیات موت کے مقتل میں بانٹتا ہے حسین، قسم خدا کی عجب بندہ خدا ہے حسین، آتش کے شہر میں گونجی ہوئی صدا ہے حسین، یہ کون دشت بلا میں پکارتا ہے حسین، وہ دیکھ ریت کے ذروں سے رس رہا ہے لہو، یہ کون موج سمندر پہ لکھ رہا ہے حسین۔ دیبل بھائی آپ کی کا میں تمام شکر گزار ہوں، تمام اہل ادب بزرگ عزیز اقارب جنہوں نے اس پروگرام میں اپنی شرکت کی اور رسید کٹایا۔ میں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ قرآن اندازی کا سلسلہ ہوگا اور اس حسین کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ حسین مصطفی ناطق کی بارگاہ میں کہ ستم گروں کی زبانوں میں پڑ گئے تالے، گلا کٹا کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے حسین، لہو کی دھار سے خنجر کے رخ کو موڑ دیا، زمانے بھر میں اکیلا وہ سورما ہے حسین، حسین نام ہے ایک جاویدہ اجالے کا، فصیل فکر پہ لفظوں کا ایک دیا ہے حسین، ہمارے قلب کا عشق نبی سے رشتہ ہے، غم حسین بھی ہم کو حسین لگتا ہے، حسین و منی وانا من الحسین، اس دین کی بقا ہے میرے نور عین سے، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، توقیر جس نے دی کی بڑھائی وہ حسین، جس کی سزا زمانے پہ چھائی وہ حسین، جس سے شکست موت نے کھائی وہ حسین، حیرت زدہ ہر ایک ہے کیسا دلیر تھا، ایسا تھا سیر شخص کے جینے سے سیر تھا، جو مادر تدبر و حکومت وہ حسین، جو محرم رموز مشیت وہ حسین، جو قلب کی رسول کی راحت وہ حسین، جو صدیوں کی انبیاء کی دولت وہ حسین، جس نے پیا ہے فاطمہ کا شیر دوستو، اس کا ہی ایک نام ہے شبیر دوستو، شبیر اور رسول کا معیار ایک ہے، شبیر اور رسول کا اسرار ایک ہے، شبیر اور رسول کا ایثار ایک ہے، شبیر اور رسول کا کردار ایک ہے، یہ دیکھنے میں دو ہیں مگر ذات ایک ہے، اللہ سے نبی کو رسالت عطا ہوئی اور کربلا میں ان کو شہادت عطا ہوئی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں پٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، پھر وقت سے آتا ہے قیادت حسین کی، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی، ماں ان کی فاطمہ تو پدر ان کے مرتضیٰ، ثابت ہے ہر طرف سے فضیلت حسین کی، بیدار یہ حیات کا پیغام دے گئی، میدان کربلا میں شہادت حسین کی، کیسے بھلا کرے کوئی مدحت حسین کی، ایک بحر بے کرا ہے فضیلت حسین کی، ہر دور کے یزیدوں سے کہہ دو پکار کے، بیعت طلب تھے اب کرے بیعت حسین کی۔ آئیے یہی سے قرآن اندازی کا پورا سلسلہ جاری و ساری ہوگا، اہتمام ہو گیا، اراکین انجمن تحفظ سوسائٹی کے رضاکاران مرد حق پرست ظریف سرفروش حاضر ہو گئے ہیں، امام جمعہ تمام جو مرجع تقلید بزرگ عزیز قاری اسلم بھائی اور کرتاز کربلائی بتایا بلیاگی صاحب، فضاحت بھائی جو قوم ملت کا سرمایہ، خادم مولا جن کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے جن سیوا ہمارا دھم، خدمت خلق ہمارا مذہب، محلے کو سجا دیا اپنی پلکوں کی نن بھارت اور اشکوں کے چند بون لے کر، فصاحت و بلاغت کے اس شہر سے جو شہر خاموشہ ہے لیکن سب لوگ میرے عشق کا اعزاز دیکھنا، بولوں میں جب زباں میری آواز دیکھنا، فصاحت بھائی سے بسط ادب التماس گزارش کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، وہ ساری تیاریاں، اور یاسر سبطین بھائی سے گزارش ہے کہ ماتم یہیں سے ختم کر دیں، سب بچوں سے زنجیر لے لیں اور سب کو جلد سے جلد امام بارگاہ لے جائیں، ان کا خون صاف کر دیں اور جلد سے جلد بچے یہاں پہ حاضر ہو جائیں اور سب کے لیے دعا ہو جائے، اس لیے کہ گروی کرنا ہے، کفنی دینا ہے، اس کے بعد نجف کربلا کے حوالے سے سوئے نجف چلے ہیں مرادوں کے قافلے، ایمان کا جلوس تیری رہبری میں ہے، ہدف کو تول رہا ہوں اسی وقار کے ساتھ، زمین پہ بول رہا ہوں اسی وقار کے ساتھ، کہ جس وقار پہ فائز ہے مدحت مولا، زبان کھول رہا ہوں اسی وقار کے ساتھ، فقر ہندوستان شہر ہندوستان، ابو ذر کنتوری نے پورے منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ ہم رہے یا نہ رہے لیکن ہمارا یہ جو چینل ہے امریکہ، دبئی، شارجہ، پاکستان، لندن، ذوالفقار عباس صاحب
200 लोग को लेकर इस वक्त दुबई में है। इमरोज राहिल और जितने भी उनके दोस्त अजीज कारिब हैं, हमारे बहनोई जुल्फ़िकार अब्बास साहब हैं, बम्बई से ज़फ़र अब्बास रिजवी ZMR के मालिक अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। मोहम्मदिया कमेटी से राब्ता बार बार हो रहा है और जितने इलाहाबाद से हट कर लड़के दुबई, शारजा, पाकिस्तान, लंदन में हैं, अलवी साहब के बच्चे शाहिद साहब, मोनू भाई ने सलाम कहा और कहा नजीब भाई हमारे लिए दुआ करा दीजिए। हमारा बच्चा, हमारा सगा भांजा दुबई में जो अमेरिकन बैंक में मैनेजर है मुनी मुशीर अब्बास, उसका भी आ गया मामू। हम लोग कम से कम इस वक्त 50 बच्चे इलाहाबाद के एक जगह पर बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मैं एक बार दिल की गहराइयों और शौक़ वेला की तमाम अरबों के साथ खुसूसन हमारा भाई सैदपुर की सरजमीन पर सब दर्द है, कर्ब है, इस्तराब है, ऐनुल भाई और जितने भी मरीज़ हैं, जितने आबिदे बीमार के हवाले से ताबूत में गिरवी करते हैं कि मौला आप उनको शफाए कामला आजल अता फरमाए ताकि वो अगले साल आपके इस ताबूत की ज़ारत करें, 72 ताबूत की ज़ारत करें, दफन शुहदाए करबला की ज़ारत करें और काफ़िला बनी असद की ज़ारत करें। ईशान कुरालवी साहब की मजलिस इंशाअल्लाह मौजूदनुमा में 27 तारीख को 4 प्रोग्राम की निज़ाम मुझे करना है। मुझे बिसौना भी जाना है, मुझे ईशान भाई के यहाँ भी जाना है, डम्बुल भाई का जुलूस पहले सफ़र का एतवार वो भी करना है और हमारा जो राजू भाई के घर में मजलिस करना है। तो अब जहाँ भी मौला अगर हमको पहली सफ़र पड़ रही तुम्हारी तो अंग्रेजी बताओ भी। 26 तारीख को ईशान कुरालवी साहब की मजलिस, चाहे पहली पढ़े, चाहे 30 पढ़े, चाहे 29 पढ़े, इन्होंने ऐलान करा दिया इंशाल्लाह। एक घड़ी ये वक्त, क्या वक्त भी रोके से रुकता है ज़माने में, हुसैन जिसे कहते हैं वो वक्त का धारा है। जहाँ हुसैन का जिक्र होता है तो पूरी कायनात रुक जाती है, लेकिन ये घड़ी का वक्त नहीं रुका और अब देखा हमने रुक गया और फिर चलने लगी। तो जिसकी भी ये घड़ी हो, हमारे कमेटी के जनाब ये है निहाल भाई, इनसे आप अपनी घड़ी हासिल कर ले। निहाल भाई देखिए एक बच्चा आया, इससे इसका शिनाख्त करिए और इसको इस घड़ी को इसकी अमानत को दे दीजिए। और इंशाअल्लाह ताला बिसौना, सैदपुर और जितने भी हमारे प्रोग्राम से सब अपने हैं, इसमें कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं और सवाब दारैन हासिल करें। अरशद भाई की जानिब से यौम गम शब गम रानी मंडी में होगा और इसी तरह मेरे गरीब खाने पे 5 रबीउल अव्वल को तारीखी जुलूस निकलता है, जुलूस अलविदा या हुसैन। और सबसे बड़ी बात, तारीखी जुलूस चाचू मलिक के आज़ाद खाने, यानी ये जो आप देख रहे हैं ताहिर मलिक साहब, जूनी मलिक साहब, उनके जो नाना दादा अजदाद उनको सरमाया देकर गए हैं, उसमें जो बड़ी मजलिस होगी वो बड़े खतीब उसमें शरीक होंगे। सलवात अली साहब के इमाम बारगाह में अशरा 10 से शुरू होगा, 18-19 की मजलिस तारीखी होगी और 40वें का तारीखी जुलूस अपनी पूरी शान और शौकत से बरामद होकर अपने कदीम रास्तों को तय करता हुआ फिर मंजिल मकसूद तक आएगा। ये ऐलान जनाब चाचू मलिक साहब की जानिब से है और मैं भी वहाँ का एक खादिम हूँ, इसलिए इन तमाम प्रोग्राम में जो इलाहाबाद के हैं, शहर के अलग प्रोग्राम है, उसमें आप शिरकत फरमाएं और सवाब दारैन हासिल करें। मैं अरकान अंजुमन से गुजारिश कर रहा हूँ फसाहत भाई जल्द से जल्द आ जाइए ताकि कुरान दाजी का ये सिलसिला जारी सारी हो जाए। इंतज़ार की घड़ियाँ बड़ी जानलेवा होती है। अब ज़लूल इंतज़ारुल फ़रजा, यानी हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन, जो सीरत रसूल है वो सीरत हुसैन, नबियों से जाके पूछिए बज़मत हुसैन। आते हैं इस जगह पे मुरादों के काफिले, कुरान अंदाजी यानी आपकी मुरादों के काफिले आ चुके हैं, बस इंतज़ार है इसको निकालने का। अब देखना यह है कि कितना लोगों को निकालना है। अभी मीटिंग हुई, हमारे जितने एक्सपर्ट हैं बैठे और उन्होंने रसीद एक रसीद को कंप्यूटर में डाला, सुपर कंप्यूटर से पूछा, उसने यस कर दिया। तो ऐलान करवा रहे हैं हमारे बगल में तहफ़्फ़ुज़ राशिदानी की ये बच्चे भी और खुसूसन जो यासिर सत्तैन और उनकी पूरी टीम। निहाल भाई ने कहा बाद में कोई शिकवा शिकायत मुझसे मत कीजिएगा। इन्होंने कह दिया तहफ़्फ़ुज़ ऐलान कर दीजिए, आप नारा लगाएंगे, सलवात पढ़ेंगे, इस साल 4 लोगों का नाम ऐलान होगा। 4 लोग 2 रुपए में ज़ियारत करेंगे, 1,30,000 से 35,000 रुपया उनको दिया जाएगा और उनको पैसा नगद नहीं दिया जाएगा, किसी काफिले के हवाले से वो जाएंगे जब जाना चाहें, कोई कायदो बंद नहीं है, बस उनको तैयारी करना है, उसके साथ पासपोर्ट होना
ضروری ہے. اپنا جس کا بھی نکلے گا وہ ہماری کمیٹی سے رابطہ کرے گا, اپنا پاسپورٹ جمع کرے گا, اور جب بھی ان کو جانا ہو کسی قافلے سے ان کو منسلک کر دیا جائے گا. کسی طریقے کا کوئی پیسہ نقد نہیں دیا جائے گا. آئیے یہ نہال بھائی نے اعلان کرا دیا. اب فساد بھائی جہاں بھی ہو تم آؤ, یا کہ ناؤ بلا رہا ہوں میں, تصورات کو جھولا جھلا رہا ہوں میں, چلے بھی آؤ ذرا میری آبرو رکھ لو کہ اپنا جان کے تم کو بلا رہا ہوں میں. آئیے فساد صاحب اور جتنے بھی مومنین سب کے لیے 72 تابوت میں کربلا کی کفنی اور امام زامن اور حضرت عباس کے روضے سرداب کا پانی کثیر تعداد میں تقسیم ہوگا, جس میں ہمارے عزیز گھر والے سب شریک ہوں گے, اور ہمارے کچھ عزیز ہیں اس میں بھی تعاون چاہتے ہیں. انشاءاللہ سب مل کر کثیر تعداد میں تبرک حسین تقسیم ہوگا اور دفن شہدائے کربلا کا منظر ہوگا. اور سب سے بڑا منظر یہ ہوگا کہ ہمارا جو اشل ہے حضرت عباس کے نام سے گھوڑا, اس کو دیکھیے گا کہ جب حضرت عباس کا تابوت دفن ہوگا تو اس کو ہم لوگ دریاباد کو جو پیڑ جنگل کی طرح ہے چھوڑ دیں گے, پھر اس کو کوئی پکڑے گا نہیں, دوڑتا ہوا آئے گا اور حضرت عباس کے تابوت کو سلامی دے گا, سر جھکا کے سلام کرے گا. یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا انشاءاللہ. 23 صفر 72 اے خدا والو, سلام اے کربلا والو, سامنے چھوٹی بڑی رکھ کر 72 آیتیں پڑھ رہی ہے کربلا, صدیوں سے قرآن حسین. آئیے آپ سب کو گروی کرتے ہیں امام زین العابدین کے اس تابوت میں علم میں اور دعا کرتے ہیں. تب تک فضاحت بھائی اور سب سے پہلے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, بلائیے, جا کے پکڑیے, اور پہلے جو یہاں کے مرجع ہیں ان کو بلائیے, ان کی سرپرستی میں نکلے گا. نہ پھر انتظار کرتے رہیں گے, اسی طرح سارے لوگ چلے جائیں گے, اس لیے جلد سے جلد قرآن اندازی کا سلسلہ جاری اور ساری ہو جائے تو اچھی بات ہوگی. سب سے پہلے اپنی طرف سے تحفظ سوسائٹی الہ آباد کے مومن کی طرف سے شیر ہندوستان یعنی گراف چینل کے ڈائریکٹر جو مسلسل ہمارے ساتھ نجف, کربلا, ایران, امریکہ, دبئی, شارجہ, پاکستان اور جرمنی تک ہماری جو کلپنگز کو پہنچاتے ہیں, اس کا نام ہے ابو ذر کنتوری, جو 10 سے 40 لاکھ 35 لاکھ ان کے سبسکرائبر اس لیے ہیں کہ ابھی قلب عباس صاحب کا فون آ گیا. ان کے چینل کو ہادی چینل نے اور اہل بیت چینل نے, زینبیہ چینل نے, انٹرنیشنل چینلز جو ہیں انہوں نے اٹھا لیا. جو لوگ ہنس رہے ہیں وہ ہنسنے میں چین آئے نہ رونے میں کل پڑے, میری طرح جیو تو کلیجہ نکل پڑے. ہم پڑھی لکھی بات کرتے ہیں, پڑھی لکھی بات یہ کرتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی ایلن ماسک اس سے آگے نکل گیا. چیٹ جی پی ٹی نے ہماری پوری لائیو اسکیچ لکھ دیا, اس میں بھی اس نے لکھ دیا کہ یہ خادم حسینی نجیب الہ آبادی ہے. جس کو دیکھنا ہو ایشان کرالوی پاس سارے جتنے بھی تحفظات ایلن ماسک کی پوری وہ جو کلپنگز ہے آپ کو دکھا دی جائے گی. تو یہ دیکھیے خادم مولا فساحت بھائی آ گئے ہیں اور جلد سے جلد قرآن اندازی. ایک بار پھر میں ابو ذر کنتوری بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ نجف, کربلا, ایران میں ایک ایک سرداب کو قید کرتے ہیں, دیکھیے ایک گھڑی اور آ گئی, اس کا بھی وقت رک گیا. جب حسین کا ذکر ہوتا ہے ایک گھڑی اور آ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں, اس کا مطلب آپ سمجھے کہ ایک گھڑی اور آ گئی, ایک جا چکی اور ایک آ گئی, اس کا مطلب کہ 2 ہو گئی. تو ایک اور 2 نہ کریے, ایک تو خالی واحد ہے, ایک کہہ دیا تو کہہ دیا. تو جس کی بھی گھڑی ہو وہ یہاں پہ ہمارے فساد بھائی سے, ہماری کمیٹی سے لے سکتا ہے. امام جمعہ جن کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہوتا ہے, ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں تاکہ جلد سے جلد قرآن اندازی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہو جائے. اور جن لوگوں کا نام نکلے آپ اعلان کر دیجئے. بسط ادب التماس گزارش امام جمعہ حاضر ہو جائیں اور اراکین انجمن تحفظ سوسائٹی یہاں پہ حاضر ہو جائیں. بعد حمد و ثنائے پیدا کنندہ افلاق و مہر و ماہ و پروین, یا رب خلاق مہر و ماہی تو ہے, بخشندہ تخت و تاج شاہی تو ہے, بے منت و بے حساب ہو بے استحقاق, دیتا جو اگر ہے تو یا الہی تو ہے. کون و مقام تیرے کرم کی بہار ہے, جلوہ ہر ایک شے سے تیرا اشکار ہے. تو ہے کریم, تیرا کرم بے شمار ہے, بس تجھ سے یہ دعا میرے پروردگار ہے. صدقے میں پنجتن کے میری سن لے التجا,
بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا، تجھ کو قسم ہے فاتح بدر و حنین کی، تجھ کو قسم ہے بادشاہ مشرقین کی، تجھ کو قسم ہے قلب پیغمبر کے چین کی، تجھ کو قسم ہے سرخی خون حسین کی، اکبر کا واسطہ علی اصغر کا واسطہ، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا، تشنا لبی اصغر معصوم کی قسم، بے چادر یہ زینب و کلثوم کی قسم، تجھ کو سجود سید مظلوم کی قسم، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا، یا رب رسول پاک کی عظمت کا واسطہ، تجھ کو تیرے حبیب کی الفت کا واسطہ، لطف و کرم کا واسطہ، رحمت کا واسطہ، شہزادی جنا کی طہارت کا واسطہ، توقیر اہل بیت رسالت کا واسطہ، موجز نما کے لال کے صدقے میں یا خدا، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا۔ فساد بھائی میں پھر ایک بار آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزاری کر رہا ہوں، اراکین کو بلائیے، نہیں تو آپ خود اپنے دستے شفقت سے قرآن دادی جلد سے جلد نکال دیں، نہیں تو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں منتشر ہو چکا ہے، اس لیے سب انتظار کر رہے ہیں، جلد سے جلد آپ قرآن اندازی کریں۔ امام جمعہ و جماعت سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کی سرپرستی بہت ضروری ہے، اس لیے جہاں بھی ہوں جلد سے جلد۔ علی نگر میں جو رومی بھائی ہیں ان کے گھر سے 6 سفر کو جلوس برآمد ہوگا، آپ تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، تمام اہل ادب سے ان سارے پروگرام میں شرکت کی گزارش ہے، جس میں مجلس اذا انشاءاللہ 27 محرم کو 8:30 بجے سوزخانی جناب شہنشاہ سونوی صاحب ہے، پیشخانی جناب غلام ابو حسن صاحب کی ہے، اور خطابت جناب اشرف عباس صاحب کی ہے، اور جناب جمشید صاحب ہیں، ناہا خان نیاز حسین خان صاحب ہیں، اور ناہا ابو ماتم انجمن حسینیہ رجسٹرڈ دریا آباد الہ آباد شرکت کی گزارش۔ سارے ممبران انجمن تحفظ سوسائٹی سے بذات ادب التماس کہ وہ اسٹیج کی طرف گامزن ہوں تاکہ ان کی سرپرستی میں یہ پروگرام جلد سے جلد شروع کر دیا جائے انشاءاللہ۔ بیٹا یہ اٹھاؤ، بوتل اٹھاؤ۔ جملہ اراکین انجمن تحفظ سوسائٹی سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کی طرف گامزن ہو، ان کی سرپرستی ہو، ایک کہکشاں سج جائے، گلدستہ سج جائے۔ تحفظ سوسائٹی کا مقصد کہ وہ ان کی سرپرستی ضروری ہے، اور اس کے بیچ میں شہر الہ آباد کی وہ عظیم ہستی، ان کی سرپرستی اگر یہ چاہ جائیں تو پرائم منسٹر بھی الہ آباد میں نہیں آ سکتا، یہ مفتی اعظم ہوتے ہیں، امام جمعہ و جماعت ہے، اس لیے ان کی سرپرستی بہت ضروری ہے۔ اور میں وسط ادب گزار ہوں عزت مآب حسن رضا صاحب زیدی، امام جمعہ و جماعت، کہ اگر وہ تھک گئے ہوں تو کوئی بات نہیں، کرتاس کربلائی جو ہندوستان کی سرحد سے ہٹ کر ہمارا بھائی، چھوٹا بھائی ہے، جو ہماری نظامت میں کم سے کم 50 پروگرام پڑھ چکا ہے، اب خود بھی نظامت کرتا ہے، خود بھی خطابت کرتا ہے، اور ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی قرآن اندازی ہوئی۔ ہاشم بھائی جو نعرہ لگاتے ہیں وہ پوری کائنات پر چلا جاتا ہے، تو میں یہاں پہ ہاشم بھائی کی بہت ضرورت ہے۔ ہاشم بھائی جہاں ہوں میرے قریب آ جائیں، اور ان سے گزارش ہے کہ کم سے کم 3 تاریخی نعرہ لگا دے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ جناب ہاشم صاحب، ہاشم بھائی جلدی آئیے، آپ پہلے، آپ ہی ویلکم کریں گے سب کا۔ یہ
یہ زندہ باد زندہ باد پاشا بھائی کا بچہ ہے، اس کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی عظمت پاشا عظمت کی بلندیوں پہ جا کر افق ادب پر نعرہ لگا رہا تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ نجیب بھائی میں 72 تابوت میں جو ہے کفنی اور امام ضامن میں شریک ہوں گا. ہم نے کہا میٹنگ کر کے بتائیں گے کہ آپ شریک ہو پائیں گے کہ نہیں انشاءاللہ، لیکن ان کی طرف سے تبرک بڑھ جائے گا. بسم اللہ. چلیے 3 نعرہ بڑھیا لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. سلامتی امام زمانہ کے لیے آواز بلند نعرہ تلوار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب والی جناب حسن رضا صاحب قبلہ کی زیر سرپرستی امام جمعہ و کرتاس کربلائی ہمارا چھوٹا بھائی، دونوں کی سرپرستی میں قرآن اندازی کا سلسلہ جاری ہو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور آگے آپ ایک طرف یہ اس میں سے آئیے، ادھر آ جائیے. وہ ابتدا کا نام ہو یا انتہا کا نام، ذکر حسین کرتا ہوں لے کر خدا کا نام. خدا کے نام سے آغاز ہو رہا ہے قرآن اندازی کا سلسلہ جاری. 2 کرسی آ جائے گی، اس کے بعد امام جمعہ اور کرتاس کربلائی. اگر ہمارے عزت مآب تھک جاتے ہیں کرسی بیٹھ جائیں گے. کرتاس کربلائی بھائی یہ میراتھن کرتے تھے، ان کا اسپورٹ میں ان کو گولڈ میڈلس مل چکا ہے. کربلا سے نجف پیدل چلتے ہیں. کرتاس کربلائی کبھی تھکتا نہیں، قلب کرتاس پہ قندیل جلا کر ہاتھ میں حسینی شمع لے کر دوڑتا ہے. تو کرتاس کربلائی صاحب آپ ہماری عزت مآب کی سرپرستی کریں گے. ڈاکٹر نایاب پنجابی صاحب بھی ہیں اور خادم مولا ہمارا بھائی فساد بھائی ہے. ایک ایک پرچہ بچے اٹھا کے دیں گے جلدی جلدی. اور بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب کرتاس بھائی اس کو بار بار چلا کے ایک اٹھائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین ابن علی. ساری کمیٹی تعامل کمیٹی کے ممبران سے گزارش ہے اس اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. یاسین ثاقب رانو سارے لوگوں کو گزارش ہے. کھڑے ہیں رانو کھڑے ہیں جی. بسم اللہ. فضل بھائی آپ بتائیے بولے جلدی. ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے نکالیے. محمد رضا صاحب ہے، رسید نمبر 8 ہے. ادھر چلاتے رہنا. شریک حسنہ. جلدی جلدی نکال بیٹا نکال دو. بیٹا ایک نکالیے. کوئی ایکٹیو آدمی کو نکال بیٹھے لو وہاں پہ. ہاں ایکٹیو آدمی. نور صاحب رسید نمبر 31. یہ دہلی سے رسید ہے. شریک حسنہ. نہیں کسی بڑے کو کھڑا کر دے نا وہاں پہ. اب ہاں اسے دیر ہو جائے گی بھائی تھوڑا. نیا بھائی آپ آ جائیے. نیا بھائی آپ آ جائیے. جی بچوں کو رہیے. نیا انکل آپ اس میں سے نکالیے. بچہ وہ سلو نکالتا ہے. علم عباس دریاباد سے ہیں، الہ آباد سے. شریک حسنہ. مختار حسین مرحوم بتائیں 12 دری الہ آباد سے شریک حسنہ. نبن بیگم باندہ سے ہے. 54 نمبر رسید نمبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریک حسنہ. جی نعرہ حیدری. فضہ فاطمہ. فضہ فاطمہ کرالی. شریک حسنہ. اس کو ہلا لیجئے بھائی صاحب. نایاب بھائی اس کو ہلائیے.
चंदन भाई रसीद हाँ चंदन शरीक हसना नाम आ गया पहले चंदन आ गया। अक्सा मेहंदी दरियाबाद शरीक हसना। वहीब साहब दरियाबाद इलाहाबाद शरीक हसना। अबू तालिब ये पत्थर गली हमारा मोहल्ला शानू अलीगंज से है। अबू तालिब साहब शरीक हसना। नैब भाई निकालिए भाई। अजरा शाहिद इलाहाबाद दरियाबाद शरीक हसना। नजमा बेगम दरियाबाद इलाहाबाद शरीक हसना। महसर भाई दरियाबाद से हैं शरीक हसना। सिद्दीक़ा बेगम सोनी से है शरीक हसना। भाई जो नीचे पड़ा इसको पूरा हिलाइए, पूरा नीचे तो पड़ रहा है। हाँ ये नहीं सब हिला रहे हैं। दावर मुश्तबा ये राठ हवेली फैजाबाद शरीक हसना। फसाद भाई बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आपकी दुआओं के हवाले से 4 लोगों का इंशाल्लाह इसमें है। हसन हैदर साहब हैं दरियाबाद इलाहाबाद से शरीक हसना। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं करेली से शरीक हसना। अर्श नकवी दरियाबाद इलाहाबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली शरीक हसना। उठाइए साहब। नौशीन आमरी दरियाबाद इलाहाबाद शरीक हसना। बाकर रिजवी साहब करेली से हैं मरहूम शरीक हसना। मरहूम यासूब भाई फैजाबाद से हैं ये शरीक हसना। नकी अब्बास भाई अब्बास कॉलोनी से है शरीक हसना। नाम आ गया मतलब टकरा गया। कौकब मेहंदी साहब दरियाबाद से हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली शरीक हसना। मोहम्मद जाफर भाई मनौरी से हैं शरीक हसना। जाफर भाई के चचा का भी निकल चुका है एक बार यहीं से मनौरी से। आबिद रिजवी भाई मरहूम करारी के हैं राशिद भाई
شریک حسنہ نایاب بھائی بسم اللہ کر کے دعا پڑھ کے نکالیے، اب کی نکلے گا انشاءاللہ. ہلا کے ہلا دیجئے پورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مولا المدد سیدہ خاتون شریک حسنہ بسم اللہ. شاہ رخ بھائی، شاہ رخ زمن بھائی کا ہے شریک حسنہ. شباہت علی خان شریک حسنہ. بسم اللہ. یا مولا المدد اس در کے لیے کرتاس کربلائی کی. نغمہ رضوی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین شریک حسنہ. اختر جہاں کاظمی مرحومہ شریک حسنہ. ہمیں ہمیشہ لڑنا ہے کہ ایک بعد میں بھی نکلے گا، آخری میں سب کا نکلتا ہے کھٹاکھٹ. سبیکا فاطمہ احمد گنج. سبیکا فاطمہ شریک حسنہ. نیا بھائی کھولو یہ لیجیے. محمد حسین صاحب دریاباد الہ آباد. شریک حسنہ. شہزادی بیگم مرحومہ دریاباد الہ آباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحومہ شہزادی بیگم دریاباد الہ آباد. فون نمبر 95808766. 14 معصومین کا کرم ہو گیا. ان کا نمبر کے آگے 14 ہے تو 14 معصومین کا کرم ہو گیا. رسید نمبر 273. بک نمبر 11 جس کی بھی ہو یہ آپ رابطہ کریں گے. پھر بتا دیجئے کہاں گا دریاباد الہ آباد لکھا اس میں. اب شہزادی بیگم کے جو بھی عزیز اقارب یہاں پہ مرحومہ ہیں فون نمبر سے ان کو فون کر کے بتا دیجئے 9580866614. بک نمبر 11 273. پہلا قرآن اندازی نکلا. ان کے لیے دعا کیجئے. سید ابو الحسینی صاحب دریاباد الہ آباد. یہ بھی ہے نہیں ہے شریک حسنہ. شریف الحسن مرحوم دریاباد الہ آباد. شریک حسنہ. ذیشان حیدر کریلی شریک حسنہ. ریحانہ بیگم مصطفیٰ آباد. شریک حسنہ. زہرا بطول دریاباد الہ آباد. شریک حسنہ. رانوز کو بٹورو. شہزادے خان ہوٹل ملن سے ہے یہ. شریک حسنہ. 3 بچا ہے. بہت جلدی انتظار کی گھڑیاں ختم کیونکہ محمود الحسنین کریلی.
شریک حسنہ فرحان حسین دریاباد الہ آباد شریک حسنہ سید محمد اطہر علی بھوپال سے ہے یہ شریک حسنہ درخشاں پروین دریاباد الہ آباد شریک حسنہ مظہری بیگم پورٹ بلیئر انڈمان کالا پانی شریک حسنہ جی اس کو کالا پانی کہتے ہیں جب بہت بڑا کرائم کرتا تھا کوئی تو اس کو کالا پانی اب وہ پورٹ بلیئر ہو گیا اسد رضوی دریاباد شریک حسنہ اور اتفاق سے میں ایک بار جا بھی چکا ہوں اپنی بہن کے ساتھ ہماری بہن وہاں رہی ہیں عزادار وفادار جب تذکرہ وفا کا اہل وفا کریں گے عباس ہی کے لے کا نام ابتدا کریں گے شریک حسنہ وفادار بھائی گراف ایسنسی کا میں شکر گزار ہوں کہ ایک ایک منظر کو قید کر رہے ہیں ادھر کنتوری اور یہاں کے بعد یہ نجف کربلا ایران سفر پہ جائیں گے اور دنیا کی سب سے بڑی شبیداری وہاں قید کریں گے محمد سفتین بھائی کراری سے ہیں شریک حسنہ ناصر عباس دریاباد الہ آباد شریک حسنہ حسین ٹیکری سے ہمارے مصطفیٰ بھائی مجتبہ بھائی حسین ٹیکری اللہم صلی علی محمد وآل محمد حسین ٹیکری کا بھائی صاحب دیکھیے حسین ٹیکری کا سب سے بڑا معجزہ ہو گیا وہ مصطفیٰ بھائی جن کا نکلا ڈیلی جا کر ابو الفضل عباس کے روضے پہ سجدہ کرتے تھے ان کا فون نمبر ہے 7678366107 ان کو بتا دیا جائے کہ آپ جو روز سجدہ کرتے تھے حسین ٹیکری میں آپ کی مراد پوری ہو گئی 496 اور رسبک نمبر 20 ہے ان کو بتا دیا جائے پھر 7678366107 اور مصطفیٰ بھائی حسین ٹیکری سے ہیں دوسرے نمبر پہ جی 2 بچا ہے بھائی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں عروس فاطمہ دریاباد شریک حسنہ لیلہ بیگم روشن باغ سے ہیں شریک حسنہ پورا لا دے بیٹا پورا ہاں نیچے سے اوپر تک بس 2 بچا ہے بس 2 بچا ہے ام البنین دریاباد الہ آباد شریک حسنہ سرفراز فاطمہ جونپور سے ہیں پھولپور جونپور دونوں پہتا ہے شریک حسنہ احمد حسن کوئی پتہ نہیں ہے فون نمبر ہے شریک حسنہ فطرس نواز بھائی ہیں یا مولا المدد یا مولا المدد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین اللہم دیکھیں فطرس بھائی میں نے دعا کر دیا آپ کے لیے فطرس بھائی میں نے دعا کر دیا
ہماری دعا قبول ہو گئی. فطروز بھائی کا نمبر ہو گیا 9588156786 کا معجزہ دیکھ لیا آپ نے کیا ہوتا ہے. یہ بک نمبر 93 اور بہت خوبصورت نمبر ہمارے بھائی فطروز نواز فطروز بھائی اولاری کے اسٹیج پہ تشریف لیں اگر یہاں موجود ہوتے. جی لیجیے. یا مولا المدد. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی ابھی تک پڑھ نہیں تو بہت اچھا جملہ استعمال ہو گیا. فطروز کو پڑھ دے دیا. نجیب الہبادی نے کہہ دیا کبھی راہب کی صورت میں کبھی فطروز کی صورت میں در حسین پر آؤ اگر قسمت بنانی ہے. قسمت بن گئی آپ کی جناب. آپ کے نام کا بھی بہت بڑا اثر ہے. واہ واہ سبحان اللہ بھائی. رضا داندو پور. فطروز بھائی دعا لگ گئی. میں نے بسم اللہ کر کے کھلوایا ہے. جی بسم اللہ. آگے آئیے. یا مولا المدد. خدمت کا صلہ اسے ملتا ہے فطروز بھائی. کمیٹی کا پہلا آدمی. تقی رضا. شریک حسنہ. ایک بچا ہے بھائی صاحب. 19 سال میں پہلی بار کمیٹی کا نکلا ہے اور کم سے کم 98 لوگ جا چکے ہیں. اب یہ 105 103 لوگ ہو جائیں گے. شریک حسنہ. جی جمال حیدر دریاباد. جمال بھائی. یا مولا المدد. شریک حسنہ. بسم اللہ. محمد میاں دریاباد. محمد عالم دریاباد الہ آباد. شریک حسنہ. فراز حیدر بھائی کریلی سے ہیں. شریک حسنہ. حیدر عباس بھائی بحیرہ سادات سے فتح پور سے. شریک حسنہ. عباس مہندی بھائی ریواں سے ہیں. شریک حسنہ. محمد جعفر بھائی فتح پور. شریک حسنہ. عبد الحاشم بھائی پریاگ راج تلسی پور. شریک حسنہ. جی مرحوم عابد حسین دریاباد. شریک حسنہ. کلثوم فاطمہ دریاباد. شریک حسنہ. عابس رضوی کریلی. شریک حسنہ. مرحوم باقر رضوی صاحب کریلی. شریک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بک نمبر 75 1874. محمد باقر رضوی صاحب کریلی سے ہیں. فون نمبر 7618919571. یہ نمبر تھوڑا ڈیفر کر رہا ہے, اس کو بار بار سن لیجئے. 7618919571. مرحوم باقر
रिजवी साहब करेली से हैं, चारों नाम ये हैं। और एक बार ये आप अपने हाथ पर अपने हाथ पर 4 लोगों का जो है कुरानदादी में इनका नाम आया है। डेट शहजादी बेगम दरियाबाद, बुक नंबर 11 और रसीद नंबर 273 है। दूसरा है ये फिक्रुस नवाज दरियाबाद, बुक नंबर 93 और रिसीप्ट नंबर 1323। फिर मुश्तबा भाई हुसैन टेकरी, ये बुक नंबर 20 और रिसीप्ट नंबर 496। और चौथा जो है ये लेट मोहम्मद बाकर रिजवी साहब करेली के हैं, ये जो है बुक नंबर 75 और रिसीप्ट नंबर 18। बता दीजिए मंजर भाई की वालदा भी निकला कौन था? पहला शहजादी ये बता रहे हैं मंजर भाई की वालदा है वो, मतलब लेट शहजादी मंजर भाई कहीं निकला है, मंजर भाई का इनका भी निकला। उनसे गुजारिश है कि कमेटी राब्ता कर लें, इन लोगों को निकला है, बाकी आगे के मंजर भाई का है, अपनी वालदा का निकलाया। मैं यासिर भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 लफ्ज़ अबूजर भाई के लिए और तमाम अहले अदब जो शुरका है उनका शुक्रिया अदा करें। कमेटी की जानिब से मैं अबूजर भाई खासकर ग्राफ एजेंसी का बहुत ही मशहूर और ममनून हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम को शाया किया और इंशाअल्लाह और भी हम लोगों को अपनी खिदमत करने का मौका देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अबूजर भाई आपके लिए सिर्फ इतना कहूँगा, कोशिश से अबूजर भाई के अरब सरफराज है हाजिर जहाँ में इनको बड़ा इम्तियाज है। ये जिस जगह ज़मीन पर रहे आसमान रहे गज़्बे सुखन गज़्बे अज़ा कि इनके उजालों में नाज है। नजीब इलाहाबादी अपने भाई के लिए यहीं से कह देगा कि फूल तेरे रंग का गुलशन में खिल सकता नहीं, दूसरा अबूजर कंदूरी हमें दुनिया में मिल सकता नहीं। अबूजर कंदूरी की शख्सियत और बुलंदी का पहाड़ जो अजान के तूफानों से मिल सकता नहीं। खादिम सरकार हुसैनी को नजीब इलाहाबादी पूरी इनकी टीम को सलाम करता है, दुआ करता है सेहत और सलामती के लिए। वस्सलाम, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।